अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन, जुम्मा मुबारक। आज जो हमारी थोड़ी सी टोन चेंज है, ज़ाहिर है हम सब दुखी भी हैं, और जब बात हम दुख की कर रहे हैं तो बात हम बिछड़ने वाले की करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, यकीन जानिए कल जिस वक्त ये ख़बर आई कुछ लम्हों के लिए तो यकीन ही नहीं आया। यकीन तो अब भी नहीं आ रहा, लेकिन वो जो ख़बर आने के कुछ मोमेंट्स थे उसमें तो वाकई लग रहा था कि अभी शायद आएगा कि फ़ेक न्यूज़ है, ऐसा ही गुमा हो रहा था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ ज़ाहिर है हर शख्स का एक मुख्तलिफ तजुर्बा है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ, आमिर भाई हमेशा उन्हें कहा, और जैसे ही आमिर भाई का नाम मेरे जहन में आता है तो मुझे उनके साथ उनके किचन में बैठकर जो खाना है वो याद आ जाता है, क्योंकि पड़ोसी थे कराची में मेरे, तो अक्सर चले जाते थे। और चूँकि टेलीविज़न शोज़ पे इकट्ठे होना, ट्रांसमिशंस में बहुत सी ऐसी रिलीजियस ट्रांसमिशंस जो कि हमने इकट्ठे की, बहुत से आउटडोर उनके इंटरव्यूज़ हमने किए, और फिर ज़ाहिर है उनकी जो अगर मैं कहूँगा एक पर्सनल ताल्लुक़ बन जाता है, उसकी बात मैं करूँ तो एक वाक़या जो कि मुझे बिल्कुल याद है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों से, कि मेरी बेटी जिसका नाम मिरहा है, आमिर भाई से एक बार बैठे बैठे बात हो रही थी नामों से मुताल्लिक़, और उन्होंने मुझसे पूछा तो तुम क्या कह के बुलाते हो, तो मैंने कहा हम प्यार से मिना कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आज से मिना नहीं कहना, मिरहा कहना है, जो नाम है उसका मिरहा वही कहना है। तो मैंने कुछ पूछा आमिर भाई क्यों? उन्होंने कहा ठीक है तुम प्यार से कहते हो मिना, लेकिन नाम का एक असर होता है, और मिना खैमा बस्ती की तरफ इशारा होता है, वो चंद दिनों के लिए आबाद होती है, तो बेटियां हमेशा आबाद रहें तो नाम वो लिया जाए जिसका मतलब भी कुछ ऐसा हो। तो वो बात आज तक जहन में है, इसीलिए हमेशा मैं मिरहा को मिरहा कहता हूँ। तो ऐसी बहुत सी और यादें उनके साथ, बहुत सी प्यारी यादें उनके साथ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। शुएब, जैसे आपने बताया ना कि मिना और मिरहा का फ़र्क, आमिर भाई की ज़िंदगी के आखिरी जो कुछ महीने गुजरे या चंद साल गुजरे, यकीनन काफ़ी तनाव का शिकार वो रहे हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सी परेशानी रही हैं, लेकिन आलिम ऑनलाइन से जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था, ये मिना और मिरहा का तो एक बड़ा मुख्तसर सा फ़र्क है जो उनकी नज़र में था, लेकिन हमें वो बहुत बड़ा सबक दे गए। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, शोहरत की बुलंदियाँ भी देखी हैं और ज़वाल भी देखा, तो बाकमाल देखा, मैं तो यही कहूँगी। और उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनका हर एक शोबे में एक नया तजुर्बा था। फ़नी करियर ले लें, सहाफ़ती करियर ले लें, सियासी करियर ले लें, शोबे से वाबस्ता एक शख्सियत को देख लें आप, यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान में अगर किसी ने रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखी तो वो आमिर लियाकत थे, मरहूम आमिर लियाकत थे। उनके साथ आपके ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बहुत सों को बहुत कुछ बनना उन्होंने सिखाया। तकरीर में लुग़त, अल्फाज, जुमले, मानी, शेर कहने का कमाल, अशार पढ़ना, ये हमने बहुत कुछ आमिर लियाकत से सीखा है। और ज़ाती ज़िंदगी कहते तो चला गया है, उसके बारे में आप इस तरीके से बात ना करें, वो खुदा के घर भी मायूब समझी जाती है। तो कोशिश कीजिए आइंदा के बाद अब जब भी मरहूम आमिर लियाकत का जिक्र करें तो उनकी फातह ख़्वानी के लिए हाथ ज़रूर उठाएं। और डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल लम्हा है। कल मैं भी एक दोस्त के पास बैठी हुई थी और ये खबरें चलना शुरू हुई, एक टीवी चैनल तो ये खबर ब्रेक कर चुका था कि आमिर लियाकत इंतकाल कर गए हैं, और तब हम भी यही कह रहे थे कि नहीं, अभी बाकी टीवी चैनल्स इस खबर पर नहीं गए, हो सकता है कि ये खबर गलत हो। ये बिल्कुल ऐसा ही एक लम्हा था कुछ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मरहूम मुरीद अब्बास को खोया था, और आज भी ये वही घड़ियाँ हैं बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने आमिर लियाकत को खो दिया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र अता करे। उनकी ज़िंदगी के बारे में सुबह पाकिस्तान की एक छोटी सी काविश है, उनके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। से तलब हुई चले मुस्तफा, वो चले नबी, वो रुके मगर वो कहाँ रुके, वो जहाँ रुके वहीं जा रुके। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 1972 में कराची में पैदा हुए। ज़माना तालिबे इल्मी में बतौर डिबेटर अपनी पहचान बनाई। वो बेहतरीन नात ख्वां भी थे। मरहबा ये पुकारते थे मलाइका, वो सदाए मरहबा मरहबा ये पुकारते थे मलाइका।
बाहर से अपने प्रोफेशनल सफर का आगाज किया, फिर निजी टीवी में मजहबी शो की मेजबानी के फराइज सरअंजाम दिए तो वो शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे। रमजान ट्रांसमिशन में वो कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से सियासत के मैदान में कदम रखा तो 2002 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। साल 2014 में रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने इन्हें दुनिया की 500 बासर तरीन मुसलमान शख्सियात में भी शामिल किया। तवील अरसे तक उन्होंने सियासत से किनारा कुशी इख्तियार किए रखी, ताहम 2018 के इंतखाबात में वो PTI के टिकट से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। सहाफत से सियासत के मैदान में बेशुमार कामयाबियां समेटने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की निजी जिंदगी नशेब फराज का शिकार रही। मरहूम आमिर लियाकत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके तदफीन के बारे में जो ख़बर है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि कराची में रहने वाले जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं, अज़ीज़ हैं या उनके चाहने वाले जो हैं उनकी नमाज जनाजा में शिरकत इख्तियार कर सके। तो उनकी जो पहली बीवी हैं उनकी तरफ से, उनके अहल खाने की तरफ से ये बताया गया है कि उनकी नमाज जनाजा 10 जून यानी कि आज बाद नमाज जुम्मा दोपहर 2 बजे जामे मस्जिद अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन पर अदा की जाएगी और वहीं मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की जाएगी। यही उनकी ख्वाहिश थी कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की जाए। कब्र तैयार कर ली गई है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक जुमला ये कहना चाहता हूँ तमाम सुनने वालों से, बख्श दीजिए, बख्श दीजिए, बख्श दीजिए। जाने वाला चला गया, एक सबक भी दे गया, सबके लिए दे गया, अब वो चला गया है, प्लीज़ बख्श दीजिए। आज सुबह कुछ टेलीविज़न चैनल्स और कुछ रेडियो जब मैं सुन रहा था, एक जुमला उसमें सुना, उनकी निजी ज़िंदगी से मुतालिक भी था, उनकी कुछ पर्सनल लाइफ से मुतालिक था। अच्छा, वो जुमला अदा करने के बाद कहा जाता था ये बात ना कीजिए, और भाई ना करो, ये बात ना करो, ये बात करने के बाद मत कहो ये बात नहीं करनी, बात मत करो, इतनी सी बात है मेरी। बख्श दो उसको, चला गया है वो शख्स छोड़ के सबको। जिसके लिए मैं एक जुमला कहता हूँ, चला नहीं गया, कत्ल हुआ है, समाज ने कत्ल किया है, बेहिसी ने कत्ल किया है। हर शख्स की पर्सनल लाइफ होती है, इसीलिए कहा जाता है किसी पर अगर उंगली उठानी है, किसी पे पत्थर मारना है, उसको बैश करना है तो वो करे जिसने कोई गुनाह ना किया हो, कोई कोताही ना की हो, जो बड़ा ही पारसा हो। क्या कोई है? क्या कोई क्लेम कर सकता है? ये कोई कर नहीं सकता, ना ज़रियाब, ना मैं, ना आप, ना कोई और। तो प्लीज़ बख्श दीजिए उसको। इससे पहले कि बढ़ें आगे, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो दीगर आज सुबह पाकिस्तान की वापस शेयर करते हैं। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक नई एनर्जी और एक नई उम्मीद के साथ, और अल्लाह ताला ये उम्मीद का दिया हर किसी की ज़िंदगी में रोशन रखे और आज समेत आने वाला हर एक दिन आपके लिए बाइस से रहमत हो, बाइस से खुशी हो, दिलों से नफरतें मिटाइए और एक दूसरे को कबूल कीजिए। इसी तरह से हम वेलकम भी करेंगे प्री मानसून बारिशों को, क्योंकि कहा यह जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ तो बारिशें और आंधी और गरज चमक के साथ तो सिलसिला चलता रहता था, लेकिन अब ये सिलसिला पहाड़ी इलाकों से होता हुआ थोड़ा नीचे की तरफ आना भी शुरू हुआ है। यानी कि ये कि इस्लामाबाद में भी आज कहा जा रहा है कि दोपहर नहीं दोपहर के औकात में आंधी हो सकती है, गर्दालूद हवाएं हो सकती हैं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तेज बारिश होगी या कम बारिश होगी ये मैं नहीं कह सकती। ये मामला हो सकती है पर रुका हुआ है। हाँ, कल भी कहा था हो सकती है, हुई नहीं थी। आज भी कह रहे हो सकती है, लेट्स सी आज होती है नहीं। अब तेज बारिश,
ہلکی بارش, تیز آندھی یا کہ ہلکی آندھی. لیٹس سی موسم آج کیسا رہتا ہے, امید بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں. اچھا, میری والدہ سے آج آتے ہوئے ڈیلی کی چونکہ بات ہوتی ہے تو امی کہہ رہی تھی کہ ہاتھ سے بارش, میں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا 15, تو کہتی اوہو 2 دن نیچے کم کر دو. میں نے کہا میں نہیں کرنے, اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں. تو کچھ لوگ ابھی بھی امید رکھے ہوئے ہیں کہ بارش ہو جائے, تو اللہ کرے, اللہ تعالیٰ ہی رحمت برسانے والا ہے, بارش ہو جائے, اللہ کرے کوئی لوکل ڈیولپمنٹ ہو جائے اور بارش ہو جائے. چلے اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں تو ہو جائے نا, میں تو یہ ہو جائے بارش. آپ کی اسلام آباد میں رہتی ہے نا, لاہور میں بھی لاہور میں بھی ہوتی ہے, نہیں پورے ملک میں ہونی چاہیے, اور جہاں ہمارا اس ویکنڈ کا پلان ہے وہاں پر بھی اچھا موسم ہونا چاہیے. چلیں بڑھتے ہیں آگے اور بات ہم کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے متعلق, جس پر کل مریم نواز صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے, فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا, کمنٹ کیجئے, ان کو بتائیے. انہوں نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے, اس مسئلے کو حل کر کے دکھائیں گے. تو ظاہر اس ٹویٹ پر بھی لوگ بتا رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے متعلق, اور بڑا اچھا ہے آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں لوگوں سے, لوگوں سے ڈائریکٹلی پوچھ رہے ہیں کہ اپنے علاقے کو مینشن کریں تاکہ اس پر کام کیا جا سکے. اور اسی حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت بھی لوڈ شیڈنگ سے خاتمے سے متعلق اجلاس منعقد ہوا تھا. بالکل, اور اس پر ہمیں دیکھا کہ وزارت توانائی کے حکام کی جانب سے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ڈیٹیل بریفنگ دی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ کن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کیا ہے, جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں, کیونکہ وہاں پر بھی کچھ سوسائٹیز کا قیام عمل میں آ جاتا ہے تو وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ گیا. تو اس حوالے سے یہ معاملات دیکھے جا رہے ہیں. ایک چیز جو آپ نے اس سے پہلے بولی شیب کہ یہ جو رابطہ ہے یہ بحال, ایک وقت ہوتا تھا, ہم جدید دور کی طرف جا رہے ہیں نا, کہ ہمارے حکمران, ہمارے سیاستدان کہتے تھے کہ عوام کے بیچ اتر کے دیکھیں اور عوام کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں. لیکن اگر ٹیکنالوجی نے یہ مدد آپ کو دے دی ہے, یہ تعاون آپ کو دے دیا ہے کہ اگر سخت گرمی ہے, نہ آپ اپنی جان کو کسی مصیبت میں ڈالیں, نہ کسی اور کی جان کو عذاب میں ڈالیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی ہمارا بڑا باہر نکلتا ہے تو ایک سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوتی ہے. بہت سارے جو کیا کہتے ہیں حکومتی مشینری ہے وہ حرکت میں آتی ہے, حکومتی وسائل جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے بھی اب اتنی آسانی کر دی ہے کہ آپ اپنے ورکر سے, اپنے کارکن سے, اپنے لیڈر سے, یا پھر یوں کہہ لیجیے عام عوام سے, چاہے اس نے آپ کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا, آپ براہ راست پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو نشاندہی کر دیجیے. بالکل. اچھا, تھوڑی ہم انڈیویجول ایفرٹس کی بات بھی کرتے ہیں. میں بالخصوص ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا, افورڈ آپ کر سکتے ہیں بجلی کا بھاری بل, بالکل کر سکتے ہیں, اللہ آپ کو اور دے. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اگر گھر میں 6 لوگ ہیں تو 6 کے 6 لوگ الگ الگ کمروں میں بیٹھ کے اے سی آن کر کے بیٹھے رہیں؟ نہیں, جتنا آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اکٹھے ایک جگہ بیٹھیے, وہاں کا اے سی یوز کیجئے, کولر یوز کیجئے, پنکھا یوز کیجئے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو یوز, تاکہ وہ جو بجلی ہے وہ کم یوز ہو, کسی اور کو مل جائے. آپ, میں پھر کہوں گا, افورڈ کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, پھر بھی احساس کیجئے کسی اور, کیونکہ آپ کی اس کنزمپشن کی وجہ سے کوئی دوسرا اس سے محروم ہے. اپنی کنزمپشن کو اگر ہم کم کریں گے تو سب کو یہ میسر آئے گا. تو سب کا خیال رکھیے, اور بالخصوص اپنے گھر میں جو آپ کے سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے اس کا بھی خیال کیجئے کہ اس وقت تو وہ آپ کے ساتھ موجود ہے, شاید وہاں پر اے سی بھی ہے, پنکھا, کولر, سب کچھ اپنے گھر وہ جائے گا, نہ جانے کس حال میں وہ رہے گا. اسی طرح سے ہم جب بات کرتے ہیں جو بھی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے اس میں چرند پرند بھی ہیں, سب کا خیال رکھیے. گرمی ہے, پانی پلانا, ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا, کولرز کا انتظام کرنا, راہ چلتے لوگوں کا خیال رکھنا, یہ بڑا ضروری, بڑا اہم ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بجلی کی کھپت کم کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس پر ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے آپ سب کو نا بل بیٹھنے کا موقع ملے گا, آپ اپنے مومنٹس انجوائے کر سکتے ہیں, اپنی تھکاوٹ اپنے پیاروں کو بتا سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے اور وہ اپنے کمرے میں جا کے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, پیرنٹس تو ویسے ہی, بہن بھائی جو ہی دوسرے کا چہرہ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں کہ کسی کو کوئی پرابلم ہے, لیکن بعض اوقات ہم اتنے پختہ ارادوں کے مالک ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی پریشانی بھی اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں شیئر کر پاتے. تو یہ ایک خاص موقع ایسا آپ کو مل جائے گا کہ جہاں پر آپ اپنی شیئرنگ ان کے ساتھ کر سکیں. موویز ہیں آپ ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں, کارٹونز ہیں, چلیں کبھی بچے اگر کارٹون دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, بڑے بھی دیکھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے, نہیں ضرور بڑوں کو دیکھنا چاہیے, یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بڑوں کو پتہ ہو کہ بچے کون سا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت اہم ہو چکا ہے اب. پیرنٹل گائیڈ, ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ٹیبلٹ, ٹیلی فون, اسمارٹ فون, لیپ ٹاپ, کوئی بھی گیجٹ یا ٹیلی ویژن پر بھی اگر وہ دیکھ رہے ہیں کارٹونز, تو پیرنٹس کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سا خاص کریکٹر ہے یا کون سی سیریز ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں. چلیں بڑھتے ہیں آگے, اور اس سے پہلے ہم بات انرجی کی کر رہے تھے. جب بات انرجی کی ہو رہی ہے تو مالی سال 2021-22 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ کا حوالہ یہاں دیتے ہیں جو کہ کل پیش کی گئی ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے وفاقی وزراء احسن اقبال اور خرم دستگیر کے ہمراہ یہ رپورٹ پیش
اسپیچ کی ہے اور وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا. بالکل, اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ معاشی بحران سے بچنے کے لیے مشکل فیصلے ہمیں کرنا پڑے ہیں, خصوصاً خام تیل کی بڑھتی قیمتیں جو ہیں ان سے عوام بہت پریشان تھے, وہاں پر ہمیں مزید تھوڑا سا اضافہ کرنا پڑا ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سابق وزیر اعظم نے ملک کو معاشی عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات پر غیر ضروری سبسڈی دی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی معیشت کو درست کرنے کی ضرورت ہے, جلد معاشی استحکام کے بعد معاشی گروتھ لے کر آئیں گے, کیونکہ پہلے آپ سٹیبلٹی لے کر آتے ہیں, آپ مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں پر آپ کو بیلنس یعنی کہ توازن محسوس ہونا شروع ہو جائے, اس کے بعد آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ اب ہم نے نئی طرف کس طریقے سے گامزن ہونا ہے, اگلے ارادے کیا کرنے ہیں, اگلی منصوبہ بندی کیا کرنی ہے. اسی لیے جو بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل ہیں ان سے جو مالی ذخائر میں کمی واقع ہو رہی تھی وہاں پر بھی خوشی کی نوید ہے, کیونکہ چین سے $2.4 ارب کچھ ہی دنوں میں ہمیں مل جائیں گے. بالکل, اور جب بات ہم بیلنس آف پیمنٹ کی کر رہے ہیں, ملک کے زر مبادلہ کی کر رہے ہیں, دیوالیہ ہونے سے بچانے کی کر رہے ہیں, آج کا دن اہم ہے, 10 تاریخ ہے, آج بجٹ پیش ہونا ہے اور ذرا اس بجٹ سے ہم سمجھ پائیں گے کہ حالات ان ایکچوئل کیسے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. اور میں پھر کہوں گا یہ ورلڈ وائڈ ریسیشن جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کرنے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور صدر ڈاکٹر عارف صاحب نے 3 چینی اساتذہ کو بعد از وفات تمغہ امتیاز دینے کی منظوری دی ہے, اور کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کراچی کے یہ 3 اساتذہ گوئپنگ, چونگ موفانگ اور شن سائی, ان کو بعد از وفات تمغہ امتیاز جو ہے وہ عطا کیا جائے گا, یہ اعلان کل کیا گیا ہے. بالکل, اور یہ جو تینوں اساتذہ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 26 اپریل کو کراچی میں جو دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا تھا, یہ تینوں شہداء اپنی جان سے چلے گئے تھے. تو اب صدر مملکت جو ہیں عارف الوی صاحب, ان کی طرف سے تعلیم و ثقافت کے شعبوں میں تعلقات بہتر بنانے کے اعتراف میں یہ جو اعزاز ہے یہ ان شہداء کو یا ان کے اہل خانہ کو پیش کیا جائے گا. اور یہ ایک اچھا معاملہ ہے بھی, جس میں ہم یہ دیکھنے کی ایک اچھی بات ہے, ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں پر صدر عارف الوی صاحب شہداء کو سراہ رہے ہیں, وہیں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہمارے لیونگ لیجنڈز ہیں, ہمارے ہیروز ہیں, ان کی جو خدمات ہیں انہیں بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. یہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ اپنی جان کو جھونکوں میں ڈال کر ہزاروں جانوں کو جو ہے وہ بچایا گیا ہے. ایک آئل ٹینکر ہے ڈرائیور فیصل, ان کو جو ہے وزیر اعظم شریف صاحب کی طرف سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا, ان سے بات چیت کی, ان کے اس عمل کو پذیرایا گیا اور کہا گیا کہ اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی نے بلوچستان میں اپنی جان داؤ پر لگا کر لاتعداد زندگیاں بچانے والے آئل ٹینکر ڈرائیور فیصل کو ٹیلی فون کیا ہے, اور وزیر اعظم کی طرف سے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ صرف خراج تحسین نہیں پیش کیا جا رہا ہے, اس جذبے کو سلام کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جناب انہیں اسلام آباد بلائیے اور ان کے اعزاز میں ایک ڈنر یا ایک جو لنچ ہے مومنٹ وہ جو ہے وہ پارٹی تھرو کی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں جی ہمارے یہ جو ہیرو ہیں یہ کب اسلام آباد آتے ہیں اور کب آ کر یہاں پر انہیں انعام سے, بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صبح پاکستان میں بھی بلائیں. اور وہ جو سارا واقعہ ہے کہ کیسے ایک پیٹرول پمپ پہ آگ لگ جاتی ہے اور کیسے وہ فوراً سے اس ٹینکر کو بھگاتے ہیں, آبادی سے دور لے کر جاتے ہیں, یہ جان کی پرواہ کیے بغیر کہ بلاسٹ ہو سکتا ہے, جان جا سکتی ہے, لیکن جو بہت سی اور جانیں وہاں تھیں ان کو بچانے کے لیے وہ جو کوشش تھی ان کو سب نے سراہا ماشاءاللہ, اور وہ خیر الحمدللہ خود بھی بچ گئے اور آبادی سے دور اس ٹینکر کو لے بھی گئے. تو پوری کوشش ہے کہ صبح پاکستان میں ان کو بلائیں بھی, اور بڑا اچھی انہوں نے ایگزامپل سے. پھر میسج آپ نے شرمین کو کنوے کر دیا, شرمین نے ابھی سے یہیں پر لاک کر لیا جائے, اور شرمین کو جب کچھ کہتی ہے پھر شرمین کہتی ہے ہونا ہے ہو کے ہی رہے گا. چلیں جی بڑھتے آگے, اور قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں اور اس کی ریسرچ اینڈ فیکلٹی کی بات کرتے ہیں, جس کی عمدہ کارکردگی کی وجہ سے دنیا کی جو 50 ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اس میں قائد اعظم یونیورسٹی شامل ہے. پاکستان میں ویسے ہی ٹاپ رینکنگ میں ہے, اور ویسے بھی جب ہم ڈیفرنٹ رینکنگز میں جاتے ہیں تو قائد اعظم یونیورسٹی ہمیشہ ہمیں یعنی پاکستان کی یونیورسٹیز میں سب سے اوپر نظر آتی ہے. اور اب ٹاپ 50 میں پاکستان کی اس یونیورسٹی کا آنا یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے, میری یونیورسٹی یعنی قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے بالکل اعزاز کی بات ہے. اور کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2023 کے مطابق جو ریسرچ ہے اس کے میدان میں عمدہ کارکردگی اور فیکلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یونیورسٹی 41 نمبر پر آئی ہے, اور کیو ایس دنیا بھر کے 500 بہترین جامعات میں قائد اعظم یونیورسٹیز کو 363rd پوزیشن دی. ذرا ڈفرنٹ اس میں کرائٹیریا ہوتا ہے, ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو اس میں جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2022 میں
15 درجے ترقی کی ہے. اور زیادہ ترقی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی زیادہ اچھی ریسرچ ہوتی ہے, فیکلٹی پہ بھی زیادہ ڈیپینڈنٹ, لیکن کتنے آپ کوالٹی پی ایچ ڈی پروڈیوس کر رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جب بات ریسرچ کی وجہ سے یہ خبر بھی ہے, میں یہی اسی پر آنے والی تھی کہ جب آپ اچھی بات کر رہے ہیں تو ایک ایسی ریسرچ کی بھی بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کی زندگی اب محفوظ بنائے جا رہے ہیں, اسپیشلی وہ پیشنٹس کے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو یہ تو آخری لمحات میں پتہ چلے یا تھوڑا ارلی سٹیج پر بھی پتہ چل جائے تو پھر بھی اس مریض کی یا جو سروائیور ہے اس کی جان کو بچانا ڈاکٹر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. یہ میں کینسر پیشنٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. امریکہ میں ایک ریسرچ کے دوران کینسر کی تجرباتی دوا لینے والے تمام مریض ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے جی کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ 100% سامنے آئے ہیں. مطلب یعنی کہ 6 ماہ کے دورانی کے حوالے سے یہ جو ڈوز ہے جن پیشنٹس کو دی جا رہی تھی ماشاءاللہ وہ بالکل مکمل صحت یاب ہے. اور اس وقت جہاں پر جن حضرات کو یہ دوائی دی گئی ڈیفینیٹلی ان کے گھروں میں جشن کا سما ہوگا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 18 افراد کو تجرباتی طور پر ایک دوا 6 ماہ تک دی جاتی رہی ہے. بالکل. اور جب ہم بات کینسر کی کرتے ہیں, چونکہ مختلف نوعیت کا کینسر ہوتا ہے, یہ ریکٹل کینسر کے پیشنٹس تھے, دوائی دی گئی اور اب وہ کینسر سروائیور ہیں. چونکہ جب بات کینسر کی ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کیمو تھراپیز ہوتی ہیں, اس میں ہم ریڈیو تھراپیز دیکھتے ہیں, لمبے اس کے سیشنز ہوتے ہیں, اور اس کے پھر پوسٹ سمٹمز بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور ایسے میں اب جو تجربہ ہوا ایک دوائی کے ذریعے ہوا اور اس میں شفا حاصل ہوئی, تو یہ واقعی پوری دنیا اس پر ظاہر ہے اس وقت خوش ہے, اور اس پر بات ہو رہی ہے کہ نہ صرف ریکٹل کینسر کے پیشنٹس بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو دیگر کینسر پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی اس دوائی پر کام ہوگا. چلیں بڑھتے ہیں بریک کی طرف. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ کی ملاقات 2 بہنوں سے کرائیں گے جو اسکواش کے میدان میں جھنڈے گاڑ رہی ہیں. اسٹے ٹیونڈ, صبح پاکستان. جیت کبھی ظاہری طاقتور کی نہیں ہوا کرتی, ان کی ہوتی ہے جن کا اللہ ساتھ دے. تباہ کر رہے ہیں وہ لوگ اپنا مستقبل. یہ تمام نوجوان ہماری ریاست کا مستقبل ہے. اگر آپ اجازت دیں تو سپاہی بیچ کر انہیں منتشر کیا جا سکتا ہے میرے سلطان. اب کیا آپ نے اپنے مخالفین کو خاموش کرانے کا یہی طریقہ ڈھونڈا ہے؟ ہمارا طرز حکومت کیا رہا ہے, ایک چیونٹی کو بھی زمین پر زخمی دیکھنا گوارا نہیں ہمیں. عبدالحمید بے قصور طلباء کا قاتل نکلا. اس عثمانی قوم میں ایک بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو عبدالحمید کے خلاف کھڑا نہیں ہوا ہوگا. اگر ہمیں آزادی چاہیے تو ہمیں اس محل سے بھاگنا ہوگا. کریفنڈ افندی کے اہل خانوں کو لے کر آئے. آگ کی جانب بڑھ رہے ہیں آپ دونوں. جب اسے چاروں طرف ناکامی نظر آئے گی تو ہم لوگ اس پر آخری جان لیوا حملہ کریں گے. ریاست کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ تخت چھوڑ دیں ہم. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ شخص جس نے اپنی عزت کو مٹی میں ملا دیا وہ میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, वो शिजा फिजा वाला मामला तो आपने सुना ही था ना, तो आज हम आपको जरलिश और संजल से मिलवाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, दो बहनें, एक फर्स्ट ईयर में है, एक क्लास 6 में है, लेकिन बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। बालों से हम पहचान पाएंगे कौन संजल है और कौन जरलिश है। जनाब, एक अंडर 13 में और एक अंडर 17 में स्कॉश खेलती हैं, पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह रोशन कर रही हैं, वर्ल्ड टाइटल अपने नाम करने का ख्वाब सजाया हुआ है। कितनी उसके लिए तैयारी की है, पाकिस्तान में कहाँ खड़ी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से टूर्नामेंट्स यहाँ पर हुए जिसमें बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है। ये दोनों बहनें, क्या ऐसा है कि वालिदैन भी स्कॉश की तरफ थे या कि ख़ुद का इनका शौक़ था? और ये स्कॉश खेलने वाली वो लड़की जिसके बाल बहुत लंबे हो, क्या वो स्कॉश खेल सकती है? इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो वेलकम करते हैं संजल एंड जरलिश। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठीक। अभी तक नाज़रीन को नहीं पता ना संजल कौन है, जरलिश कौन है। अभी बताते थे आपको, ये जरलिश है, संजल है, ये संजल है, ठीक है, और ये जरलिश है। ठीक है यार, ये गलती हो गई, हमें इनके सोफे ऐसे इनको शर्ट भी सेम पहनी हुई है। हाँ, तो मसला खैर। एनीवेज, शुरू किससे करें जी? संजल से करते हैं। 6th क्लास में, आप 6th स्टैंडर्ड में है माशाल्लाह। और संजल से इंट्रोड्यूस करवाने का आपको मकसद ये भी है क्योंकि हमने कहा है कि बच्चों के हवाले से भी जो है वो सेगमेंट्स कर रहे हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि जो उनकी समर वेकेशंस आ रही हैं, अगर अपने पेरेंट्स से कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई ना कोई अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी की तरफ वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो इस जैसे बच्चों से थोड़ी सी वो ना सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि सलाह भी ले सकते हैं। अच्छा जी, जरा संजल मुझे ये बताइए कि ये तो आपने इनको देख के सीखना शुरू कर दिया, लेकिन अभी क्या प्लानिंग्स हैं आगे, और स्क्वाश ही क्यों? पर्सनली मुझे भी बहुत स्क्वाश पसंद था और मेरे अबू को भी पसंद था, तो अबू ने पहले मैं ब्रदर्स को फोर्स किया कि स्क्वाश के लोग कह रहे थे मुझे नहीं पसंद, मैंने किया, फिर इसे किया, इसने भी शुरू किया, फिर मुझे क्या, फिर मैंने भी शुरू किया। इसकी वजह से भाई बागी निकले और बेटियों ने बाप की बात मानी। बिल्कुल। एक भाई को क्रिकेट पसंद था, दूसरा रग्बी खेलता था, तो खेलते थे कुछ ना कुछ। ये छोड़े स्क्वाश, बालों पे क्या लगाती हैं? ये बाल इतने माशाल्लाह प्यारे लंबे कैसे हैं? पहले काफी केयर करती थी, अभी टाइम नहीं होता वैसे केयर। ऑनेस्टली वी वांट टू नो, ये अम्मी बहुत केयर करती हैं आपके बालों की, आप खुद बहुत केयर करती हैं क्या? अम्मी ने कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। नहीं, सच बोलती है। नहीं, पहले अम्मी करती थी, अभी मैंने उनसे सीख लिया है। अच्छा, क्या करती, क्या लगाती क्या है इन पे? अच्छा, मैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल बहुत ज़्यादा करती हूँ, और उसके बाद जैतून का तेल काफ़ी यूज़ करती हूँ, और प्याज का पानी भी काफ़ी यूज़ करती हूँ। अच्छा, ओके, प्याज का पानी स्प्रे करती हैं आप? नहीं, हाँ जी, स्प्रे नहीं करती थी, लगाती थी। लगाती हैं? हम अपने बनाते हैं। और ये कितने अरसे बाद करती हैं? ये 2 हफ्ते में एक बार। और उसके स्मेल पे 2-3 दिन नहीं जाती? नहीं जाती, तो खैर ना जाए, बाल तो प्यारे लगते हैं। खैर ना जाए, बाल प्यारे लगते हैं। वैसे ये भी कुछ करीब फटकता भी नहीं होगा बालों के। वैसे ये बहुत आजमूदा नुस्खा है, प्याज, उसमें भी सफेद प्याज का पानी बालों पे लगाएं, अगर बाल गिर रहे हैं तो बाल गिरना रुक जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं ना, खैर इंटरव्यू तो हमने बच्चों का किसी और बात पे करना था, लेकिन फौरन ही आ रहे हैं उस वाले टॉपिक पे भी लोगों को टिप मिल जाएगी। ये जो प्याज का पानी है, ये कैसे, मतलब कैसे निकाला जाता है? इसे ग्राइंड, प्याज को छील कर जूसर में ग्राइंड करते हैं, फिर उसका पानी जोड़ लेते हैं। निकालती मेरे लिए यही है। छोटी बहन है, वहाँ हुक्म मानती है? नहीं, मैं हुक्म तो नहीं मानती, पर करती हूँ थोड़ी बहुत। मेरे बड़े नहीं होते। आप लगाती हैं वैसे? या मैंने कट किए। तो मैं वही पूछने लगा था कि आप लगाती हैं, मेरे इससे भी लंबे थे, मैंने कट किए थे अभी। इसका मतलब पाकिस्तानी घुटने तक बाल थे? घुटने से भी नीचे, मेरे यहाँ तक थे, फिर मैंने कट किया। तो आपने कट की तो आपकी अपना डिसीजन था या अम्मी अब्बू से आपने पहले बड़ा पूछा काट लूं बाल? नहीं, पहले मैंने इतने कट किए, फिर इतने कट किए। हालांकि आपको एक दफा इतने कट करना बेचने चाहिए थे बाल अपने। मैंने तो बहुत अफसोस किया। ये स्क्वाश खेलते हुए क्या करती हैं, बालों को बहुत बांध लेती हैं? मैं नहीं खोलती अपने बाल, बिल्कुल मैं भी नहीं खोलती, और मैं बस बिल्कुल मैंने बंद रखे होते हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है ना। आपस में खेलती हैं कि नहीं? कभी कभी प्रैक्टिस आपस में चलती है? मैं नहीं खेलती इसके साथ ज्यादा। ये बहनों की आपस की केमिस्ट्री बड़े मजे की है। आप क्यों नहीं खेलती इनके साथ? झगड़ा होता है। झगड़ा होता है? नहीं, उसमें झगड़ा, स्क्वाश में क्या झगड़ा होता है? मतलब अगर आप एग्रेसिव होगी तो आप भी देख के मारे यहाँ से। नहीं, हम विकेट पर मारते मारते नॉर्मल है।
اس کے بعد بھی ڈشم ہوتی ہے گیم کے اوور ہونے کے بعد؟ ہوتی ہے, گھر پہ بھی بہت ہوتی ہے, مگر رات کے وقت ہم دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں, مگر رات کے وقت ہم دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اچھا روٹین کیا چل رہی ہے ابھی, جس طرح چھٹیاں ہو گئی اسکول کالج سے, اب اس میں روٹین کیا ڈیلی اسکواش چل رہی ہے؟ جی ڈیلی تو ویسے بھی ریگولر ہماری ہوتی تھی اسکول کے ساتھ بھی اور کالج کے ساتھ بھی. ابھی جو ہماری چھٹیاں ہو گئی ہے تو ہم لوگ صبح 7 بجے جاتے ہیں, پھر وہاں سے 11:30 بجے آتے ہیں, پھر بیچ میں ہماری اسکواش کے لیے جاتے ہیں صبح؟ جی جی, تو اس کے بعد ہماری پڑھائی ہوتی ہے, پھر ہم لوگ 3 بجے پھر کھانا کھا کے نماز پڑھ کے ہم لوگ واپس گیم 3 بجے آتے ہیں, پھر 9:30 بجے 10 بجے تک گھر جاتے ہیں. سیم رات کو سیم روٹین ہے, اکٹھے جاتے ہیں. تھکاوٹ ہو جاتی ہے obviously بہت زیادہ, بہت ہوتی ہے. اوہو, اگر جیسے کہ ہم نے دیکھو اب جب شروع میں ہم بتا رہے تھے, ہم نے کہا نا کہ بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سمر ویکیشن میں کوئی نہ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی لیں. کیا کو زرلش کہ جو بچے ہیں یا جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے اسکواش کیسی ایکٹیویٹی ہے؟ اسکواش ایک بہت زیادہ ہیلدی ایکٹیویٹی نا, مطلب اسکواش میں 40% مائنڈ یوز ہوتا ہے, 20% فزیکل ہمارا ہوتا ہے. تو مطلب اگر آپ اپنا مائنڈ بھی فریش رکھنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو بھی فزیکلی مینٹین رکھنا چاہتے ہیں, تو اسکواش از اے ویری بیسٹ گیم فار دیٹ. اوکے, آپ کتنے سالوں سے کھیل رہی ہیں؟ میرا 1.5 ایئر ہو چکا ہے, سیکنڈ ایئر. 1.5 ایئر آپ کو بھی؟ ابھی ہم سیم یعنی آپ جو کلاس 4 یا 5 میں تو آپ نے سٹارٹ کر دیا اور آپ نے بھی 9th میں سٹارٹ کر دیا. کون کون سے ٹائٹل جیت چکی ہیں؟ میں بینک آف خیبر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام بھی انڈر 15 کے ٹائٹل بھی میں جیت چکی ہوں, اور بہت میں رنر اپ رہ چکی ہوں, اور کافی ہمارے جو انٹرنیشنل پی ایس اے سیٹلائٹ رہ چکے ہیں, اس میں میں کوارٹر فائنلز تک پہنچی. اوکے, سنزل آپ؟ میں نے انڈر 13 ٹائٹل بھی جیتا, انڈر 11 بھی جیتا, اور میچز میں بھی میں رنر اپ ہوں. سو ابو سکھاتے ہیں؟ نہیں, ابو کو خود بس ابو آپ پھینک کے آ جاتے ہیں. نہیں, ابو کو ہاکی پسند اور ہاکی کھیلتے تھے پہلے. مجھے تو لگتا ہے یہ پوری ایتھلیٹس کی فیملی ہے, ہمارے خونوں میں سپورٹس لوگ. راشد جونیئر جو تھے, راشد جونیئر اور ہمارے کزن تھے. اوکے, سنزل گھر میں بھی اتنی شرارتی ہو؟ ہاں, اس سے بھی زیادہ. اس سے بھی زیادہ, مطلب کام اٹھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے اس نے. سب سے چھوٹی آپ ہیں؟ جی. تو چھوٹوں کا تو بنتا ہے اتنا شرارتی ہونا. اور بچے جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا, وہ شروع سے ہی جو ہوتے ہیں نا تھوڑے نہیں ہوتے معصوم. نہیں ہوتے, نہیں میں معصوم تو نہیں کہہ رہی ہوں, یہ ضرور کہہ رہی ہوں اس نے فوراً سے کہا کہ میرے بڑے بہن بھائی یہ بالکل نہ سوچیں. ہاں, اتنی شرارتی ایٹ لیسٹ نہیں ہوتے, یہ مجھے آئیڈیا ہے ویسے. اس کے ایکسپریشن کچھ اور بتا رہے ہیں. میں یہی کہنے لگی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو اسکواش ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیں, کس قسم کی گیم ہوتی ہے, کیا اسٹیپس ہوتے ہیں اس میں, کس طرح سے کتنے ڈیوریشن میں کھیلی جاتی ہے؟ اسکواش کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری ریکٹ اور اپنے کورٹ شوز ہمارے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے بس کورٹ اور ہمارے بال ہوتے ہیں, اسپیشل ہمارا کورٹ ہوتا ہے. اور سٹائل ہونی چاہیے. سٹائل, ہاں سٹائل تو آف کورس ہونی چاہیے. اور سٹائل ہر بندے کا ذرا اپنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اپنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, پر صحیح کرنا پڑتا ہے اسکواش کے مطابق. اسکواش کے مطابق کرنا پڑتا ہے. اوکے, یعنی اس میں یہ ہے کہ ٹیکنیک آپ کو سیکھنی پڑتی ہے. ٹیکنیک کے بغیر, ہاں ٹیکنیک کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور 11 پوائنٹس کی ہماری گیم ہوتی ہے, اس سے زیادہ بھی چل سکتی ہے. لائک اکثر ایک سنگل گیم ہوتی ہے اور ایک ڈبل گیم ہوتی ہے. ڈبل گیم میں 4 پیپلز ہوتے ہیں, 2 پیپل کا گروپ ہوتا ہے, اور سنگل میں 2. بالکل ٹھیک ہے. زیادہ مزہ کس میں آتا ہے, سنگلز میں یا ڈبلز؟ ڈبل. اس سے ڈبل میں آتا ہے مجھے سنگل میں کھیلنا. تبھی تو یہ ساتھ نہیں کھیلتے, اور اگر ڈبل میں کھیلنے لگ جائے تو یہ اس کی والی ٹیم میں نہیں جائے گی جو مجھے لگتا ہے. نہیں جاتی, بالکل نہیں جاتی, کھیلے گی اس کو ہرائے گی. ڈبلز میں آپ کے پارٹنر کون؟ کوچ کے ساتھ. ہاں, یہ کوچ کے ساتھ, یا تو اور لوگ آ جاتے ہیں, پر میں اس کے ساتھ نہیں کھیلوں گی. نہ مطلب کوئی ہی انکار ہے نا بہن کے ساتھ بیٹھ کے, نہیں تمہارے ساتھ تو کھیلنا ہی نہیں ہے. میں نے نہیں ہوتا ہے, ہم لوگ جب کوچ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ذرا جائیں وارم اپ کریں کچھ نا, تو ہم لوگ لگ جاتے, تو یہ لگی ہوتی میں نے بال پاس کرو, میں بھی کڑی ہوں, بال پاس کرو, کہتی کہ تم آرام سے بیٹھو, میں کر لوں پھر تم کرو. اوئے ہوئے, مطلب اس نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا تھا آپ کو وہاں پر. بالکل بالکل, تو میں اپنا بال نکال کے پھر الگ لگ جاتی تھی. ابھی زرلش نہیں سنزل, آپ مجھے بتائیے, پتہ نہیں بھائی معاف کر دینا ٹھیک ہے, یہ تو بیچارے ہمیں معاف کر کے ہی جائیں گے. زرلش یہ بتاؤ کہ نا آپ نے کہا نا کہ ایک سٹائل ہوتا ہے, اس کو لینے میں اڈاپٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک نئے پلیئر کے؟ 1 ایئر 2 ایئر. نہیں, اگر کوئی ٹیلنٹڈ ہو تو بہت جلدی سیکھ جاتا ہے, مگر پر ہم نے تو 2 ایئر لگے تھے. ہم ٹیلنٹڈ نہیں ہیں, ہم کیا ہیں. آپ تھی ایسے. کیا آپ لوگ کھیلتے ہی ہیں یا وہاں پہ یہ گفتگو ہی ہوتی ہے؟ نہیں, ہمیں کوچ الگ رکھتے ہیں. کوچ لائک ٹریننگ الگ الگ. صاحبہ ان کو الگ الگ بلانا چاہیے تھا.
یہ کوچ بالکل ٹھیک کرتے ہیں ان کے ساتھ. بابا صبح کہتے ہیں کہ نہ آپ نے بولنا ہے نہ آپ نے بولنا ہے, بس جانے چھپو. میں آگے سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہوں گاڑی اور یہ پیچھے بیٹھ جاتے تو نہیں بولتے. اور یا پیچھے دونوں بیٹھ گئے تو سر خراب ہو جائیں گے دونوں کے. اور رات کو بس یہ میرے بیچ گھس کے میں اس کے اندر گھس گئی, نہیں ہم دونوں نے الگ نہیں ہونا. چلے یہ اللہ یہ محبت ہے. بچے جاننا چاہ رہے ہیں ابھی بھی آپ سے کہ وہ جو اسٹائل تھا وہ تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ آپ نے کہا 2 ایئرس لگتے ہیں, کسی کو جلدی بھی ٹائم مطلب کوئی جلدی بھی جو پک اپ جلدی کرتا ہے obviously وہ جلدی سیکھے گا. اچھا یہ اسٹائل سے مراد کیا مطلب یہ what is this for example like footsteps and movements اور ایک ریکٹ کو بالکل پراپر مطلب طریقے سے ہولڈ کرنا پڑتے ہیں. وہ صحیح پراپر ہولڈ نہ ہو تو آپ کی بال صحیح نہیں جائے گی, آپ کی ڈائریکشن غلط ہوگی بال کی. تو اسے پراپر ہولڈ کرنے کے لیے ایک اسٹائل بہت, اور اس کے بعد جو آپ کا سوئنگ ہوتا ہے جو آپ کو بال مطلب سوئنگ جو کرنے پڑتے ہیں وہ پراپر نہ ہو تو بالکل. تو اسٹینڈنگ جو پوزیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا جو ریسٹ کی موومنٹ ہے؟ دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہے. بالکل یہ جگہ بہت مضبوط ہونی چاہیے. اوکے تو اس کے لیے کوئی آپ کو پھر ایکسرسائز بھی کرنی پڑتی ہے؟ جی کرتے ہیں, جم میں کرتے ہیں, جم کرتے ہیں, گراؤنڈ بھی کرتے ہیں, جم بھی کرتے ہیں. لائک ہم لوگوں نے ہفتے میں ڈیوائڈ کیے کہ 3 دن ہم لوگوں نے جم جانا پڑتا ہے اور 3 دن ہم لوگ گراؤنڈ جاتے ہیں. اوکے اچھا if I'm not wrong تو زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرمڈ فورسز میں بالخصوص نیوی میں زیادہ اس کو فوکس کیا جاتا ہے اسکواش. نیوی اور ایئر فورس میں بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایئر فورس میں اور نیوی میں زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بیڈا اٹھایا ہوا ہے کہ اس کو پروموٹ کرنا ہی کرنا ہے اسکواش کو بالخصوص. تو اسکواش کے کورٹس آئندہ آنے والے دنوں میں ذرا ہم دیکھیں گے کہ بڑھتے چلے جائیں گے, لیکن ایٹ دس پوائنٹ آپ کو کیا نظر آتا ہے we do have that opportunity for girls especially کہ وہ جائیں پریکٹس کریں؟ بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہے گھر کے لیے, مگر میں نے مطلب ایک بات نوٹ کی ہے نا, لائک لڑکیاں اکثر آ جاتی ہیں تو مطلب ڈائریکٹ چھوڑ دیتی ہے, کوئی زیادہ تر اس پہ مطلب رہ نہیں پاتا, مطلب کنٹینیو کوئی نہیں کر پاتا, پتہ نہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی. میں نے بہت زیادہ لڑکیاں دیکھی ہے جو ہم سے پہلے آئی تھی اور کافی اچھے کھیلتی تھی, آپ سے عمر میں بڑی چھوٹی بچیاں بھی, بڑی بھی اور چھوٹی ہے تو پہلے بھاگ جاتی ہے. اچھا اور اسپیشل بات ہم گرلز کے ساتھ نہیں کھیلتے. جب میری گرلز کے ساتھ میچ آ جائے تو میرا دماغ 120 میں چلا جاتا ہے. مجھے گرلز بالکل نہیں پسند ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کے سیگمنٹ بہت مزے کا لگ رہا ہوگا, ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے. کیوں نہیں پسند؟ وہ لڑکیاں آپ کو تنگ بہت کرتی ہیں. نہیں کیوں تنگ کریں گی, منہ توڑ سو ایگریسو. اچھا تھوڑا سا آپ علاقے کی بات بھی کرتے ہیں. ناصر اقبال صاحب آپ کے علاقے سے ہیں جو بڑا اچھا اسکواش کھیلتے ہیں, تو ان سے سیکھتے بھی ہیں آپ لوگ؟ جی کبھی کبھار آتے تب ان کو کبھی کبھی تنگ کر لیتے ہیں. یہ باری باری بولنا ہے, اب میں کوچ بننے لگا ہوں, سخت ہونے لگا ہوں, پہلے آپ بولیں ذرا. ان کو ہم لائک آتے بہت کم ہے, جب آتے تب ہم ان کو کہتے ہیں کہ پلیز ہمارے ساتھ تھوڑا کھیلے, ہمیں کچھ سکھائے, تو ٹپس ضرور دیتے ہیں, ٹپس ضرور دیتے جاتے ہیں. تو انہی سے کبھی کبھی سیکھ لیا, باقی تو بس آپ نے کورٹ میں ہی سیکھنا ہے؟ جی یا اس کے علاوہ وہاں پہ کوچ ہیں جن سے کوچ ہے پراپر ہمارے پرسنل کوچ ہیں, اور مجھے سیکھنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو بس میں جب ایسے ہی باہر بیٹھی ہوں تو کوئی اندر کھیل رہے تو میں ان کو دیکھتی ہوں کہ یہ پاؤں ان کی اسٹیپنگ کیسی جا رہی ہے, ان کے ہاتھ کیسے جا رہی ہے, بال کیسے مار, تو کچھ نہ کچھ میں سیکھ کے جاتی ہے. ویسے بھی ہر دن ایسا کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا ہے. اب آپ بتائیے ذرا ہمیں تھوڑا سا یہ کہ ابھی تو جیسے سمر ویکیشنز ہے نا, آپ نے کہا کہ صبح میں بھی کیمپ لگے گا اور شام میں بھی کیمپ لگے گا, جب نارمل اسکولنگ آپ کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے تب آپ ان دنوں میں کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ ہم 7 o'clock کو جاتے ہیں اسکول کے لیے, پھر اسکول سے 2 o'clock آ جاتے, پھر ڈائریکٹ کپڑے چینج کر لیتے, نماز پڑھتے, پھر گیم جاتے, پھر 5 بجے آ جاتے, پھر ہوم ورک کر لیتے, کھانا کھا لیتے. اچھا مجھے کیا تو انہوں نے میرے ٹائم نوٹ کیے ہیں, مجھ سے پوچھو 9:30 بجے گھر آتے بس واٹ ایور اٹ از. اچھا میں نے یہ اس لیے پوچھا آپ سے, یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جیسے کہ دیکھیں نا سمر ویکیشن میں کچھ بچے اسکواش جوائن کر لیتے ہیں, اب 3 مہینے تم بچوں نے کھیل لی, اب کے 3 مہینے کے بعد آپ گیپ دے دیتے ہیں یا کنٹینیو چھٹی ہم لوگوں نے. میں ڈیلی سوئمنگ بھی کرتی ہوں کیونکہ میں نے سارے اسپورٹس کے لیے ایک بھی نہیں چھوڑا, کیونکہ مجھے لوگ چلتے پھرتے ہیروئن کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے چلو ذرا ادھر آتے ہیں. ہم اسٹل اپنے ساتھ یہاں پہ اپنے بیگز اور ہم اپنے ساتھ سب کچھ یہاں پہ بھی لے کر آئے, ہم لوگ روزانہ یہیں پہ بھی گیم جاتے ہیں. فیڈریشن. زرنش آئیڈیل کون ہے اسکواش میں آپ کا؟ میرا تو سارے پرانے پلیئر جتنے بھی, قمر زمان سر, جان شیر خان سر, سب, اور آج کل کے جو ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں فلاح, وہ نہیں وہ ہے میرے بہت زیادہ مجھے پسند ہے. میں رات کو 1-2 گھنٹے ان کے میچز صرف دیکھتی ہوں, مجھے اتنے پسند ہیں. کس کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر اور نیشنل لیول پر کھیلنے کا شوق ہے, کبھی موقع ملے تو؟
کبھی موقع ملے تو میں نور الطیب کے ساتھ ضرور کھیلوں گی. کس کے ساتھ؟ نور الطیب کے ساتھ. نور الطیب کے ساتھ. ایجپشین پلیئر ہے. اوکے, اور آپ سے بھی یہی سوال ایک ہے کہ کون آپ کی انسپریشن ہے اس میں, اور کس انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ کھیلنا چاہیں گے؟ انسپریشن تو میرے سبھی جہانگیر خان, جانشیر خان, قمر زمان, پر میرا شوق جو ہے کھیلنے کے ساتھ میں محمد الشربیگی کے ساتھ کھیلنا چاہوں گی. اور یہ کس ملک سے؟ ایجپٹ. اچھا, یہ ایجپٹ میں زیادہ اسکواش پہ فوکس بالکل زیادہ ہوتا ہے. جتنے ٹرینڈنگ پلیئر بھی چل رہے ہیں سب ایجپٹ کے ہیں, گرلز اور بوائز دونوں میں. زبردست. تو پاکستان, ہاں انٹرنیشنل اگر کوئی ہم بات کریں کہ جو کہ اپ کمنگ ایونٹ جس میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہوں اور جا رہے ہیں, تو ایشین میں ہمارا ارادہ ہے کہ اس بار ہم جائیں ملیشیا, کوریا میں میچز آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں سپٹمبر میں. جی, تو آپ لوگ اس کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں. فیڈریشن اس پہ سپورٹ کتنا کرتی ہے؟ بہت, فیڈریشن کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ. یعنی روٹین پروسیس میں لوگ جاتے ہیں, کھیلتے ہیں, تو دونوں اپنی اپنی کیٹیگریز میں جائیں گے؟ جی جی, میں انڈر 13 اور یہ 17 میں, کیونکہ بڑی ہے. یہ میرے ساتھ نہ ہی جائے تو اچھا, یہ میرے ساتھ نہ ہی جائے تو اچھا ہے. اور وہ ہر بات میں بتاتی میں انڈر 13 ہوں, انڈر 17 ہے, ان سے بڑی ہے. ہاں, یہ اس سے بڑی خوشی ہے مجھے. جو لوگ کبھی کبھی کہتے کہ آنٹی, ایک بندے نے ہاں آنٹی, ایک آنٹی کہتے ہیں, اسے لوگ تنگ بہت کرتے ہیں. میری بیٹی 6 سال کی, اگر میں اسے کہہ دوں نا میرا آنٹی, تو وہ اتنا غصہ کرتی ہے, اتنا ریئیکٹ کرتی ہے. مجھے جو کوئی آنٹی کہتے میں بہت خوش ہوتا ہوں, بہت خوش ہوں. مجھے مائنڈ نہیں کرتی یہ باتیں. ہاں, بہت بڑے بڑے لڑکیوں پر اس کا پتہ نہیں ہے. نہیں, مجھے سب آپ ہی کہتے ہیں, میں ان کو خوش. تو آپ ہی تو مجھے بھی کہتے ہیں, کیونکہ میں آپ ہی ان لوگوں کی لگتی ہوں, تو اب جسٹ آپ ہی. اچھا, آپ ہی تک چلے گا, لیکن آپ کے معاملے میں آنٹی بھی چلے گا. ہاں چلے گا. آپ کے معاملے میں آنٹی نہیں چلے گا. کبھی کبھی نہیں چلے گا, ایسے مائنڈ کرتی ہوں. کب مائنڈ, کس کا کہنا مائنڈ کرتی ہے؟ جو لوگ مجھے, گرلز کا اسپیشلی. بوائز آنٹی کہنے مسئلہ نہیں ہے, یہ لڑکیاں آنٹی نہ کہیں. بھائی کیا بات ہے, لڑکے آنٹی کہیں کوئی مسئلہ نہیں, لڑکیاں نہ کہیں. یہ لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو؟ کیونکہ ان لوگوں میں نفرت بڑی ہوتی ہے اور ہر ٹائم جیلس ہوتی ہے. جیلس میں دیکھتی, اس سے بہت زیادہ لوگ. تو کوئی دوست نہیں بنائی آپ نے؟ سنسل بنائی ہے پر چھوڑ دی. یہ دیکھیں بچے من کے سچے. ہاں, دوستی ٹوٹنے کی ریزن کیا تھی؟ اگنور کرتی تھی. مجھے اگنور کرنا بڑا برا لگتا تھا. میں آپ اپنی فرینڈس کو لے کے پوزیسو ہیں؟ ہاں, اور نہیں اتنی پوزیسو بھی نہیں, چلے چھوڑ دے مجھے کیا. اس کے دوستی سے ہمیشہ یہ کہتی کہ تم اتنا زیادہ بزی رہتی ہو, گیم بھی کھیلتی ہو, آپ کا دماغ اتنا زیادہ, یہ کہتی کہ تم چپ کرو, میرا دماغ زیادہ ہے. تو بس اسی بات پہ اس کی اکثر لڑائی ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں, اسکواش کے علاوہ بھی آپ کو کوئی گیم پسند ہے کہ اگر کبھی ٹائم ملے, موقع ملے, یا پھر آپ اسی میں اپنا کریئر کنٹینیو کرو گے؟ دیکھنے میں مجھے ہر سپورٹ اچھی لگتی ہے, میں دیکھتی بھی بڑے شوق سے, مگر اسکواش کے علاوہ نہیں. اسکواش کے علاوہ میں کھیلتی ہوں. فزیکلی سوئمنگ بھی بہت اچھی ہے صحت کے لیے, کیونکہ ساری باڈی موو ہوتی ہے, تو میں سوئمنگ بھی کھیلتی ہوں. کیونکہ میں نے لانگ ٹینس بھی کھیلا, ٹیبل ٹینس بھی کھیلا, بیڈمنٹن بھی کھیلا ہے, سوئمنگ بھی کھیلا, تائیکوانڈو بھی کھیلا, تو اس کے لیے مجھے لوگ چلتے. تائیکوانڈو ویسے آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے سیکھا ہے؟ نہیں, پہلے میں 1 سال بالکل میں نے جج کر لیا نا. بالکل ایسے. اب وہ ذرا مقصد بتائیں, تائیکوانڈو کس کے لیے سیکھا ہے؟ یہ اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی. آپ نے کچھ اور مطلب لیا تھا, اس میں کچھ اور بتا دیا. نہیں, ابھی ہمارے لیے بھی یوز ہوتی ہے, ایسے نہیں کہ ہمارے لیے یوز نہیں ہوتی, ہمارے لیے بھی یوز ہوتی ہے. یوز آپ کے لیے بھی ہوتی ہے. 1 سال کیا ہے تو یا آئی نو, یہ بلو بیلٹ رہ چکی ہے. اب چھوڑ دیا اس کو؟ ہاں چھوڑ دیا, بلو بیلٹ پہ آ کے رک گئی ہیں. ہاں, اسکواش پہ زیادہ فوکس ہو گیا. جو اس نے سیکھنا تھا ویسے بھی سیکھ کے آ گئی. چلا کے کوئی برتن چھڑتے توڑے ادھر ادھر, برتن نہیں دھوتے, برتن تو منہ توڑتی ہیں. ہاں, مارتی بہت زیادہ. مارتی بہت ہے. پڑھائی میں اچھا, آپ یہ سوال ہے آپ سے کروں گا ان کے حوالے سے اور آپ سے ان کے, تو آپ نے اپنی باری میں جواب دینا ہے. تو زرلش یہ بتائیں, سنزل پڑھائی میں کیسی ہیں؟ سنزل پڑھائی میں کافی اچھی ہے, کافی اچھی ہے. یعنی کلاس میں 30 بچوں تو یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ یہ تو ہوتی ہے ٹاپ 10 میں. تو ٹاپ 10 میں کتنا فون یوز کرتی ہیں؟ فون نہیں یوز کرتی. یعنی کوئی گیمز نہیں, کوئی سوشل میڈیا نہیں؟ میری طرف سے کچھ بھی الاؤڈ نہیں ہے. آپ کی طرف سے الاؤ نہیں ہے؟ اس کی طرف سے الاؤڈ ہے, ہمیں کی طرف سے بھی الاؤ پہ بولنا ہے. نہیں الاؤڈ. ٹھیک ہے, آپ نے الاؤ نہیں کیا, یعنی پیرنٹس کی طرف سے بھی ایسا ہی ہے؟ جی جی, ان کو اکثر چھوڑتی نہیں کہ مطلب ابھی آپ آئیے 9:30 بجے تو آپ کھانا کھا کے سو جائیں, آپ کی روٹین ڈسٹرب. میں کہتا ہوں بڑی بہن ہو تو آپ جیسے. زرلش آپ سب سے بڑی بہن ہو؟ نہیں, مجھ سے بڑا بھائی. بٹ پھر بھی بڑی بہنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں چھوٹی بہن کا خیال کس طرح کہ نہیں, سوشل میڈیا سے دور رہنا ہے, گیجٹ سے دور رہنا ہے, اور یہی بڑی پیاری بات ان کی طرف سے مجھے نظر آئی. انسٹاگرام پیجز بھی میں ہی چلا رہی ہوں. آپ اسی لیے اس پہ آ جاتے ہیں نا. آپ کو تو روکا انہوں نے, فون یوز نہیں کرنے دیا, خود آپ کے پیج بھی چلا رہی ہیں, فون پہ بھی لگی ہوئی ہیں, کیا چل رہا ہے؟ نہیں, میرے ساتھ جو ہے یہ مجھے نہیں روکتی, نہ مجھے امی ابو روکتی, میرا اپنا دل نہیں ہوتا استعمال کرنے کا. ایسا کہوں, ایسے کہوں.
اچھا آپ ایکٹنگ کرنے کا شوق ہے, موویز بنانے کا شوق ہے, یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے ایک نیا سٹار ہمارے پاس ہو. ہیروئن بنو گی یا ویلن بنو گی؟ یہ ایسی مزے کی ویلن. حالانکہ چلتی پھرتی ہیروئن کہتے ہیں آپ کو. پر میں پساتی یہ بڑے مزے کی دونوں بنوں گے, بس دونوں بنو گے. اچھا, اور اگر کوئی کریکٹر ملے آپ کو تو کون سا پسندیدہ کریکٹر ہوگا؟ ہالی ووڈ میں, بالی ووڈ میں؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے, ٹو ہیوی اینڈ ٹو انگلش. شی از ناٹ کمنگ سلو. ہاں بالکل. بالی ووڈ میں بتا دیتی. بالی ووڈ چلے بتائیں. کترینہ کپور. اس کے کریکٹرز جس طرح سے اس کی وہ. اچھا ویسے انرجی آپ کی ویسی ہے جیسی کرینہ نے موویز دیکھی ہیں, لیکن ہم کریکٹر کی جب بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا یعنی ہوتا ہے نا, کچھ نیگیٹو کریکٹرز ہوتے ہیں, کچھ پازیٹیو, کچھ ہوتے ہیں بڑے جن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے ہوتے ہیں. کچھ پاکستانی ڈراماز دیکھتے ہو پاکستانی ڈرامہ؟ جی کبھی کبھی. پسندیدہ لاسٹلی پسندیدہ ڈرامہ کون سا دیکھا تھا؟ ایک ستم ابھی بھی چل رہا ہے, پتہ نہیں پاکستان کے ایپیسوڈ ختم نہیں ہوتے, دماغ کارے سے پر وہ ختم نہیں ہوں گے. پھر بھی آپ دیکھتی ہیں؟ ہاں دیکھتی پھر بھی. اور آپ کی پسندیدہ ڈرامہ وغیرہ؟ مجھے ہارر زیادہ پسند ہے. ہارر زیادہ پسند ہے. اوکے. دیکھتی بھی بہت ہے نا. دیکھتی بھی بہت ہے نا یار, اتنا مزے کیا ہے, بہت پیاری بہن ہے, بہت پیاری بہن ہے ماشاءاللہ. اور میں لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی بھی دوبارہ موقع ملا تو ضرور آپ دونوں کو ایک بار پھر سے بلائیں گے, اور الگ الگ بلائیں گے, نہیں الگ الگ بلائیں گے, کوشش یہی کریں گے. اور ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, نیوز بریک آپ لوگ انجوائے کری طرح ہیڈ لائن سنیے, ہم ذرا ان سے تھوڑی مزید گپ شپ لگاتے ہیں آف دا ریکارڈ. ویلکم بیک آفٹر ایک. ناظرین آج ہم بات سیرت نگاری کی کریں گے, اور 2 روزہ کانفرنس جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے 15 اور 16 جون کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. اور اس سے متعلق جو ہم سمجھ پائے ہیں کہ 2 سیشنز, پہلا اناگرل اور دوسرا کنکلوڈنگ سیشن ہوگا, جس میں نہ صرف اسلام آباد, راولپنڈی بلکہ دیگر شہروں سے جو علماء ہیں, جو اسکالرز ہیں وہ آئیں گے, اور اس پر ڈسکشنز بھی ہوں گی. کن موضوعات پر آگے لکھنا چاہیے اور کس کو لکھنا چاہیے, وہ معاملہ بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوگا. جو اناگرل سیشن ہے وزیر تعلیم اس میں شرکت کریں گے, برادر اس کو اوپن کریں گے اس سیشن کو, اور جو کنکلوڈنگ سیشن ہے اس میں مولانا اسد محمود صاحب جو ہیں وہ آئیں گے. یونیورسٹیز کے پروفیسرز, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, علماء یعنی اسکالرز بھی ہوں گے, صحافی حضرات, وکلاء, تمام طبقہ فکر سے لوگوں کو انوائٹ بھی کیا گیا یہاں پر اس سیشن میں. ذرا سمجھتے ہیں اس کو, اور بالخصوص آج کے دور میں جو دور جدید ہے, اس کے تقاضوں کو, اس کی چیلنجز کو سمجھتے ہوئے سیرت نگاری کی جو امپورٹنس ہے, سگنیفیکنس ہے, اس پر آج ہم بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اس شخصیت نے جو کہ اس کو لیڈ لے رہے ہیں, ساری پلاننگ انہوں نے کی اور ایگزیکیوشن کے فیز میں ہیں. مذہبی اسکالر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کچھ بات جو ہم سمجھ پائے آپ ہی سے ظاہر ہے وہ ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. میں چاہتا ہوں آپ اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا, اور آج کے دور میں کتنا اہم ہے یہ سیرت نگاری اور سیرت کی امپورٹنس, اپنے مسائل کو, چیلنجز کو سمجھتے ہوئے اور ان کا حل وہاں سے لینے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امت مسلمہ کا یہ اعزاز ہے جی کہ اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل موجود ہے, اور وہ ایسا لائحہ عمل ہے جو انسانوں کی فکری کاوش کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہے. وہ خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اسی نے قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کی صورت میں ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب بتایا ہے. یہ وہ پہلا سورس آف نالج ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہوا ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی عملی صورت اور تعبیر کے لیے اللہ رب العالمین نے جو نبی محتشم, نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے ہیں, وہ اگر قرآن خاموش ہے, اللہ کے احکام خاموش ہیں, تو قرآن ناطق بولنے والا قرآن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا
وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھا دیا. یہی مفہوم ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فرمان کا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اے مسلمانوں کی ماں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا تھی، آپ کا اخلاق کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. یہ سیرت طیبہ، یہ زندگی کا نمونہ عمل اللہ رب العالمین کے ارشاد کے مطابق نوع انسانی کے لیے اور بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے تا قیام قیامت نمونہ عمل ہے. اس پہ گزر کر اس رستے پر گزر کر آپ اللہ رب العالمین کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی آپ سرخرو ہو سکتے ہیں. چنانچہ قرآن پہ بھی بہت لکھا گیا، تفاسیر بے شمار لکھی گئیں، لیکن میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس دنیا معلوم میں جتنی بھی زندگیاں گزری ہیں وہ پیغمبرانہ زندگیاں ہیں یا اس سے ہٹ کر اور مصلحین کی زندگیاں ہیں. جتنا ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر لکھا گیا وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے. کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے، یعنی ضخامت کے اعتبار سے بھی، اور جو قد آور شخصیات ہیں لکھنے والوں کی. اچھا، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر جو آپ کے اوپر ایمان رکھنے والے، جو غلامی کا دعویٰ رکھنے والے، انہوں نے بھی لکھا، اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے انہوں نے بھی لکھا ہے. مشرق میں، مغرب میں، ہر زبان میں، ہر خطے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا گیا ہے. اور جس طرح ہر آنے والا مفسر، قرآن کا تفسیر کرنے والا، نئے گوشوں کو لے کر، مخفی گوشوں کو لے کر سامنے آتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ آیہ مبارکہ 1500 سال پہلے نہیں آج نازل ہوئی ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر دور میں، ہر زمان میں، ہر مکان میں اور ہر سائل کے لیے، محتاج کے لیے، ہر دامن پھیلا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے رہنمائی لینے کے والے کے لیے رہنمائی کا سامان اپنے اندر رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو معاصر حالات کے تناظر میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ اسے اپنی زندگی میں عملی صورت کا جامہ پہنائے. جس طرف ابھی آپ نے توجہ دلائی ہے، جو 2 روزہ قومی سیرت کانفرنس ہے، اس سے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ سبھی جانتے ہیں کہ شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس میں گرامی نام نامی سے منسوب ہے، موسوم ہے، اور ایک عرصے سے الحمدللہ وہ فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے فروغ علم میں اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لا رہی ہے. حال ہی میں جو اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، رئیس الجامعہ ہیں ڈاکٹر ضیاء القیوم، اور بلا جھجک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ویژنری شخصیت ہے. انہوں نے یہاں ایک ایکسیڈنٹ سینٹر قائم کیا ہے جس میں 3 چیئرز اناؤنس کی ہیں، صحیح، بلکہ قائم کر دی ہے. صحیح، ایک سیرہ چیئر، ایک علامہ اقبال چیئر اور ایک ہسٹری سے متعلق چیئر. جو سیرہ چیئر کی ذمہ داری ہے وہ میرے سپرد کی گئی ہے، اور اقبال چیئر کی ذمہ داری ہمارے ملک کی انتہائی نامور شخصیت اور اقبال پہ اتھارٹی
प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब के सुपुर्द हुई है। सर अब थोड़ा सा ज़रा ये बताएगा कि हम इस कॉन्फ्रेंस से नताइज क्या आखज़ करना चाह रहे हैं। ज़रूरत और अहमियत पर तो हमने बात की, लेकिन वो ऐसे नताइज, क्योंकि आपसे जब मालूमात हम ले रहे थे तो इस किस्म की ये पहले कॉन्फ्रेंस है जिसका पाकिस्तान में इनेकाद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप पानी पीजिए। पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम बात जब सीरत निगारों की कर रहे हैं, और ये जिस तरह सर ने ब्रेक पर हमसे डिस्कशन भी की कि ये पहली इस तरह से भी है कि उन तमाम स्कॉलर्स को मदऊ किया गया है जिन्होंने सीरत निगारी की है, जिन्होंने सीरत तैयबा पर लिखा है। आइंदा आने वाले दिनों में इन हालात को समझते हुए जो मौज़ूआत चुने जाएंगे, चूँकि वो डिसाइड होना है इसी सेशन में और दूसरे दिन होना है, उस पर सर प्लीज़ रोशनी डालिएगा। गुजारिश ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हर दौर में सीरत निगारों ने ये कोशिश की है बिल्कुल ठीक कि जो मासिर मसाइल हैं, जो उस दौर के नस्ल के जहन में उभरने वाले सवालात हैं, सीरत तैयबा की रोशनी में उसका जवाब दें। बिल्कुल ठीक है। हमारी कोशिश ये है, ये इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, कि हम मुल्क भर से सीरत निगार, सिर्फ वो लोग जिनका सीरत पे काम है, ठीक है, उनको मदऊ करें, मिल बैठें, एक दूसरे से तबादला ख्याल करें, जो जो उन्होंने काम किया है वो एक दूसरे से शेयर करें, और फिर हम इस नतीजे पे पहुँचें कि वो कौन से मख्फी गोशे हैं जो आज तक मंजर आम पर नहीं लाए गए, और ख़ास तौर पर आज के दौर में जो सवालात पैदा हो रहे हैं। आपके सामने मगरिब में सवालात उठ रहे हैं, इस्लामोफोबिया एक आजकल की एक टर्मिनोलॉजी बन गई है। वो सवालात जो मगरिब में पैदा हो रहे हैं, जो मशरिक में पैदा हो रहे हैं, जो ख़ुद हमारे इस मुल्क के नौजवान नस्ल के जहन में पैदा हो रहे हैं या पैदा किए जा रहे हैं, उन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश की जाए। उसके लिए मौज़ूआत का इंतखाब हो और उसके लिए अफराद का इंतखाब हो, और फिर हमारी ख्वाहिश ये है कि हम प्रोजेक्ट्स तफवीज़ करें, लोग घरों में बैठकर एक टाइम लिमिट के अंदर वो प्रोजेक्ट्स हमें दें, और फिर हम उनको मंजर आम पर लाएं। दूसरी हमारी बड़ी ख्वाहिश ये, देखिए जी, ये जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका दायरा कार बहुत वसी है। बेशक। यकीनन आपके इल्म में होगा कि 53 इसके रीजनल सेंटर्स हैं, 22 लाख इसका स्टूडेंट है। हमारी ख्वाहिश ये है कि कम अज़ कम हम इन 53 सेंटर्स में ये जो सीरा चेयर्स है इसको लेके वहाँ पे पहुँचें, और वहाँ पे सेमिनार्स का इनेकाद करें, वहाँ पे जो ट्यूटर्स हैं वो, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वर्कशॉप्स करें। और यही जो सूरत हाल मैंने इस पहली कॉन्फ्रेंस की आपको बताई है, उसी तनाजुर में हम वहाँ पे हर रीजनल सेंटर में इसको एक्टिवेट करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कॉन्फ्रेंस के बाद उसका आगाज़ हो जाए इंशाअल्लाह। सर, इसमें 40 अफराद स्कॉलर्स जो हैं वो शिरकत इख्तियार कर रहे हैं, 40 में से कितने लोगों का इंतखाब किया जाएगा? देखिए जी, ये तो उस मौके पर हम देखेंगे कि कितने मौज़ूआत हैं, और फिर उन मौज़ूआत के लिए जो रिजाले कार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो हमें कितने मुयस्सर आते हैं। ये जो होता है लिखने का काम, ये कोई इतना आसान नहीं होता। सही बात है। और फिर इसकी जो तबात के मराहल हैं वो भी इतने आसान नहीं होते। तो वो भी तय इस कॉन्फ्रेंस में हो जाएंगे, वो टाइम फ्रेम इसी में तय हो जाएगा? टाइम फ्रेम इसी में तय होगा, लेकिन होता ये है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक पब्लिकेशन कमेटी होगी। बिल्कुल ठीक है। सीरा चेयर की भी अपनी एक पब्लिकेशन कमेटी होगी। बिल्कुल। हम ये प्रोजेक्ट्स देंगे, उनके प्रोजेक्ट्स आएंगे, पब्लिकेशन कमेटी में जाएंगे, रिव्यूअर्स में के पास जाएंगे, और उस पब्लिकेशन कमेटी की राय और रिव्यूअर की राय की रोशनी में फिर उसकी पब्लिकेशन का फैसला किया जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ मौज़ूआत जब चुने जाएं और वहीं के 40 स्कॉलर्स में तो ज़ाहिर आप लोग डिवाइड करेंगे, तफवीज़ करेंगे उन प्रोजेक्ट्स को, लेकिन चूंकि बड़े अच्छे लेवल पर आप लोग माशाल्लाह ये कर रहे हैं, तो उसके बाद कोई और स्कॉलर किसी और मुल्क से भी हो सकता है, किसी और शहर से भी हो सकता है, वो चाहे कि अच्छा वो उस मौजू पर सपोर्ट करना चाहता है, वो भी लिखना चाहता है, और जिसको आपने तफवीज़ किया उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है, क्या ऐसी गुंजाइश होगी? देखिए जी, ये जो जॉइंट रिसर्च का एक तस्वुर है ना, ये आम हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही कि ज़रूरी नहीं कि एक आदमी काम करे एक मौजू पर, बिल्कुल 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, वो चारों मिल के अपनी जो फिक्री काविश है उसको मंजर आम पर ला सकते हैं। इसके लिए जो हमारा मैनेजमेंट बोर्ड है ना, उसमें हमने बाहर से भी लोग रखे हैं, ठीक है, ताकि जो हमारी अक़लियतें हैं, मुस्लिम अक़लियतें दूसरे दियारे गैर में बस रही हैं,
ان کو جن مسائل سے سامنا ہے, بالکل ٹھیک, ان کو جو پریشانیاں ہیں وہ بھی بتائیں, وہ سیرت طیبہ کی روشنی میں رہنمائی چاہتے ہیں, تاکہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں کا نوجوان آج کیا سوچتا ہے, یہاں کن پرابلم سے دوچار ہے. تو ہم ان لوگوں کی آراء کی روشنی میں اور ان لوگوں کے تعاون سے ہم پھر یہاں پہ پروجیکٹس تقسیم کریں, تفویض کریں, اور پھر اللہ کے فضل سے وہ منظر عام پر لانے میں کامیاب ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, ساتھ موجود تھے. قومی کانفرنس سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے. انشاءاللہ 15 اور 16 کو جب یہ کانفرنس ہوگی تو اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز آپ سے ہم ضرور شیئر کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھنا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع ہمارے ساتھ ہے, ساتھ رہیے. بڑھ رہی ہے گرمی, احتیاط ہے لازمی. ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں. دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں. پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں. ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں. کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں. تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں. زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول, شکنجبین پئیں. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں. طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں. جیت کبھی ظاہری طاقتور کی نہیں ہوا کرتی, ان کی ہوتی ہے جن کا اللہ ساتھ دے. تباہ کر رہے ہیں وہ لوگ اپنا مستقبل. یہ تمام نوجوان ہماری ریاست کا مستقبل ہے. اگر آپ اجازت دیں تو سپاہی بھیج کر انہیں منتشر کیا جا سکتا ہے میرے سلطان. اب کیا آپ نے اپنے مخالفین کو خاموش کرانے کا یہی طریقہ ڈھونڈا ہے؟ ہمارا طرز حکومت کیا رہا ہے, ایک چیونٹی کو بھی زمین پر زخمی دیکھنا گوارا نہیں ہمیں. عبدالحمید بے قصور طلباء کا قاتل نکلا. اس عثمانی قوم میں ایک بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو عبدالحمید کے خلاف کھڑا نہیں ہوا ہوگا. اگر ہمیں آزادی چاہیے تو ہمیں اس محل سے بھاگنا ہوگا. گریفنڈ افندی کے اہل خانوں کو لے کر آئے. آگ کی جانے بڑھ رہے ہیں آپ دونوں. جب اسے چاروں طرف ناکامی نظر آئے گی تو ہم لوگ اس پر آخری جان لیوا حملہ کریں گے. ریاست کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ تخت چھوڑ دیں ہم. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ شخص جس نے اپنی عزت کو مٹی میں ملا دیا وہ میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. جوائنٹ وینچر پی ٹی وی فلمز آفر کر رہا ہے, دس میکس می ویری ویری ہیپی. ہماری فلم انڈسٹری کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس ایفرٹ کے تھرو ہمارے ینگ ٹیلنٹ کو بھی موقع ملے گا آگے بڑھنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹری بھی آگے بڑھے گی. سو تھینک یو پی ٹی وی فار لانچنگ دا فلم ڈویژن اینڈ وشنگ یو آل دا سکسیس ان دا ورلڈ.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जब ब्रेक से वापस आए हैं एक बड़े ही प्यारे सेगमेंट के साथ तो आए हैं, लेकिन बड़े प्यारे मेहमानों के साथ आए हैं, क्योंकि बहुत सारे आज ऐसे लोग जो कि टीवीज़ देख रहे होंगे, स्पेशली अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, अपनी बड़े बहनों या कज़न्स की बात करें, तो उन्हें जब अपने इन सितारों को देखने का मौका मिलेगा एक बार फिर से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर, तो वो खासी खुशी से कहते हैं उनके चेहरों पर रौनक मजीद आ जाएगी। लेकिन आप पीटीवी न्यूज़ पर तो उन्हें देख रहे हैं, पीटीवी होम पर, पीटीवी एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर आपने उन्हें कई बार देखा है। और अब जबकि 2 रोज से हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में एक ऐसी तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें अब ये कहा गया है कि अब हम टीवी ड्रामा से आगे बढ़कर अब फिल्म प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। और ये दागबेल कुछ इस तरह से डाली गई है कि अब पीटीवी फिल्म्स के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुल्क में फिल्मी सनत को फरोग दिया जाएगा। जी हाँ, ये कोलैबोरेशन के साथ काम किया जाएगा। और ये कोलैबोरेशन किस तरह से होगी, इसका इंतजाम भी आज हमने कुछ इस अंदाज से करके रखा है, क्योंकि जो उसकी रूह रवा है वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। वो बताएंगे कि किस तरह से आप लोग कोऑपरेट करके कोलैबोरेशन के साथ पीटीवी के साथ एक अच्छी कोलैबोरेशन में कुछ नई फिल्म्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, नई फिल्म्स बनेंगी, यानी नया काम मिलेगा, अच्छा काम होगा, मयारी काम होगा, क्योंकि पीटीवी जब कुछ करता है तो बहुत मयारी काम करता है। यही पीटीवी का खासा है। इक़दार के मुताबिक अपने नैरेटिव को लेकर चलना, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पीटीवी के पास है, क्योंकि यही फ़र्क है पीटीवी में और प्राइवेट सेटअप में। और ये फ़र्क हम बरकरार रखेंगे, ये फ़र्क बरकरार रखना है। और जो इस वक्त आपको समय हम कुछ देर पहले विजुअल्स भी दिखा रहे थे, जिस वक्त ये पीटीवी फिल्म्स का लोगो अनवील किया गया, आगे किस तरह से चलना है, ये कितना लंबा सफ़र और कितना खूबसूरत सफ़र होगा, क्योंकि हम मंजिल की बात नहीं सफ़र की बात करते हैं। और जब बात फिल्म्स की है, मयारी काम कैसे होगा, जब और लोगों को मौका मिलेगा, नए आने वालों को मौका मिलेगा, ना सिर्फ उनको जिन्होंने स्क्रीन पर काम करना है, बल्कि उनको जिन्होंने स्क्रीन के पीछे बैक एंड पर काम करना है, जो रिसर्च है, स्टोरी बोर्ड है, प्रोडक्शन क्रू है, एवरीथिंग। तो चलें अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले हेड ऑफ फिल्म डिवीजन नरीता फरहान साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उनके साथ मौजूद हैं हम सबके बड़े प्यारे जमाल शाह साहब, और वक्त हमेशा में दे देते हैं उनकी ज़र नवाजी। अस्सलाम वालेकुम सर। और उनके साथ लैला जुबैरी साहिबा तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जिन्होंने गिला किया था उस दिन के फिल्म पे तो फोकस है, लेकिन मैरिड ड्रामे भी बनने चाहिए, उस पर भी काम होना चाहिए। इस पर हमारी एक डिबेट भी और ये शिकायत आज आप यहाँ पे दर्ज भी करवा सकते हैं। शिकायत हुई, इसीलिए आई हूँ। नहीं, और बड़ा वैलिड पॉइंट था, क्योंकि कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिन पर हमने लास्ट टाइम आपको याद है लैला से बात की थी कि वो एक ही टिपिकल स्टोरी बोर्ड पर काम शुरू होता है, पर हर चैनल उसी पर काम करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो चलें फिल्म के लोगों की बात चूंकि हमने पहले की, तो नरीता साहिबा से पूछते हैं कि अब किस हद तक हम तेजी से काम करते चले जाएंगे। नरीता साहिबा। अच्छा, थैंक यू सो मच आप दोनों का, एक तो इनवाइट करने का और इस टॉपिक को हाईलाइट पे बात करने का। एंड आई थिंक जो आपने इंट्रोड्यूस कराया है, हाउ यू हैव टेकन इट, बिल्कुल सारी चीज़ें आपने क्लैरिटी से बताई हैं कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाएंगे, हम अपने नैरेटिव पे काम करेंगे, हम उन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं जो थोड़ी सी प्रॉबेबली हम कहीं निगलेक्ट कर रहे हैं। आपके पास इतना पोटेंशियल है, नॉट जस्ट फिल्म मेकर्स के एतबार से, आपके मुल्क की जियोग्राफी से लेके आपके कल्चर तक आपके पास इतना पोटेंशियल है, और उसको स्क्रीन तक लाना, उसमें लोगों को इन्वॉल्व करना, आपके साथ यंग फिल्म मेकर्स को उसको एक प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस कराना, और सिर्फ यंग नहीं, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिल्म मेकर्स जो आपके पास ये काम अपनी एक मोटिवेशन से ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको भी एक फर्दर हम एक पाथ प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक मोटिवेशन देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक लंबे सफ़र में आप शामिल हो जाइए, ठीक है। सो एक तो हमारा ये एक इनिशिएटिव है। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि पीटीवी की रीच इतनी बड़ी है और इतना मैसिव ये एक प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है। एजुकेशन पीटीवी का हमेशा से एक काम रहा है, और अगर आप एंटरटेनमेंट को एजुकेशन के साथ ले आएँ और मैसेस को उसमें एंगेज करें, तो आई मीन यू कैन डू वंडर्स, ठीक है। सो एक विजन हमारा ये था कि पीटीवी की स्क्रीन को यूटिलाइज करते हुए, और जो फिल्म में आप नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, उसको पुट अक्रॉस करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट, आपके पास इतना बड़ा डिसेमिनेटिंग प्लेटफॉर्म मौजूद है पीटीवी के तौर पे,
تو اس کو کیوں نہیں ہم انگیج کرتے. سو دس از بیسکلی دی ایسنس بیہائنڈ دس. اب اس سفر میں ہم کتنا آگے جائیں گے, ہم کتنے تیز چل سکتے ہیں, یہ سارا ڈپینڈ کرے گا آنیسٹلی جو میرے ساتھ ویٹرن آرٹسٹ بیٹھے ہیں ان لوگوں کی سپورٹ سے, جو ینگ فلم میکرز ہیں ان کی سپورٹ سے. کیونکہ دیکھیں ہم نے تو یہ انیشیٹو لیا ہے آپ لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو فلمیں بنانا چاہتے ہیں. آپ فلمیں بنائیں, ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بنانا کرنا یہ سب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. the more you give us support, the more fast paced we will. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس آئی تھنک کنٹینٹ کی ہوگی. ایبسلیوٹلی آپ نے بہت اچھی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دیکھیں اب اس کے بیک اینڈ پہ ایک اور پروجیکٹ ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے, اور وہ بھی بہت انیشیل فیزز میں ہے اگر میں کہوں تو. لیکن یہ کہ ایک کیونکہ اتنی اچھی چیز ہے تو آئی تھنک آئی شوڈ مینشن ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ باقاعدہ فلم کے اوپر اس کا قیام کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں. ریزن بینگ کہ آپ کے پاس اگین آئی وڈ پوائنٹ آؤٹ اتنا پوٹینشیل ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو مارکیٹ میں لیسر ریسورسز کہہ لیجیے یا لیسر سپورٹ کہہ لیجیے, اس کے باوجود اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو تھوڑی سی مزید سپورٹ دے دیں گے تو وہ تو پھر they can do wonders. Absolutely, and I believe in that. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایک انسٹیٹیوٹ ہو, ایسا ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ٹریننگز بھی ہم انیشیٹ کر سکیں, اور کانٹینٹ جس سے آپ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, جس کو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں, جس کو آپ فلم کی ونڈو سے پٹ اکراس کرتے ہیں, جس کو آپ ایک براڈ کاسٹ میڈیم سے آگے لے کے جاتے ہیں, اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. جمال شاہ صاحب, جس مووی کلچر کو ہم فالو کرتے آئے ہیں پاکستانی, اس کلچر میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ فلمیں جو ہیں وہ 3 ہی چیزوں سے بنتی ہیں, انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ. ہم اگر پاکستانی کلچر کی طرف آئیں, اسپیشلی اگر ہم پی ٹی وی کی بات کریں, پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کریں, تو اس امبریلا کے نیچے انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنی ہے, لیکن اس کانٹینٹ کے ساتھ جو آپ کی ثقافتی اقدار, آپ کی سماجی اقدار, آپ کی معاشرتی اقدار, ان سب کو لے کر چلے. کیونکہ کوشچن مارک لگ جاتا ہے اس وقت جب آپ کوئی بھی غیر اخلاقی پہلو پی ٹی وی کی اسکرین کے ساتھ نشر کرتے ہیں. اس کے ساتھ کام کرنا یہ آسان ہے, بہت مشکل ٹاسک ہوگا. آپ صحیح فرما رہی ہیں. میں I'm one of those artists جو سمجھتے ہیں کہ پیور انٹرٹینمنٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہے تو میرا خیال ہے وہ آرٹ کی ایک بہت ہی اسکیوڈ قسم کی شکل ہے, محدود. تو آرٹ جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ انسان کو سیلف اویئر بناتا ہے, آپ کے گرد و پیش کے بارے میں اپنے آپ کو اویئر کرتا ہے, آپ کا ایک انٹیمیٹ تعلق جوڑتا ہے آپ کی زندگی کے ساتھ, گرد و پیش کے ساتھ, وطن کے ساتھ, اور پھر آپ کو انیبل کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور جو کچھ آپ آبزرو کرتے ہیں اس کو کریٹیولی اور کرٹیکلی آپ انٹرپریٹ بھی کریں, اور جب آپ اویئرنیس حاصل کریں اور اس قابل ہو جائیں کہ آپ بلا کو سامنے دیکھ کے یہ کہہ سکیں اس کے چہرے پہ کہ آپ بلا ہو, میں آپ سے میں حسین بلا ہوں, ٹھیک ہے. تو سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے, اور ایونچولی آپ آرٹ یا کلچر جو ہے وہ آپ کو ایجنٹ آف چینج بناتے ہیں, انفارم ڈیسیجن میکر. جب آپ انفارم ڈیسیجن میکر بن جاتے ہیں تو آپ جو بھی کرتے ہیں, چاہے آپ موچی ہو, مالی ہو, آرٹسٹ ہو, استاد ہو, فوجی ہو, پولیس کے سپاہی ہو, آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ٹورڈز دا بیٹرنس آف یور سراؤنڈنگز. آپ نے اپنے گرد و پیش کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ جو ہے جگہ زیادہ بہتر طور پہ رہنے کے قابل جگہ میں کنورٹ ہو جائے, میننگ کہ آپ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ اسٹیٹک ہو جاتی. تو پیور انٹرٹینمنٹ نام کی چیز جو ہے وہ ایک کمرشلائزڈ شکل ہے آرٹ کی, جو کمپرومائزڈ بھی ہے. جب پی ٹی وی کی طرف ہم آتے ہیں تو پی ٹی وی ایک اچھا کمبینیشن تھا. میں بڑا پراؤڈلی اکثر کہتا ہوں کہ مجھے پی ٹی وی نے چانس دیا, ڈسکور کیا اور گروم کیا. ایسا زمانہ تھا کہ ہم پی ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں داخل جب ہونے لگتے تھے یا سینٹر میں تو دل دھڑکنے لگتا تھا, اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ ایسے لوگ وہاں بیٹھے ہیں جو بہت ہی کمال لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو ان کے سامنے ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں. لیکن اب جب آتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار رستو امی ہے, which is a decline. تو سنیما جو ہے وہ ایک ایسا آرٹ فارم ہے جو ایک تو کمپوزٹ ہے کہ اس میں جتنی دوسرے آرٹ فارمز ہیں وہ مل کے
ایک کہانی کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ 200-300 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے ایک اندھیرے ماحول میں جو اسکرین پہ جب وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے تو ایک میجیکل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ میجک جو ہے وہ آپ کو نہ صرف انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے بلکہ انفارم کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اور آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ کو کچھ کرنا ہے پازیٹیو۔ انفارچونیٹلی ہماری انڈسٹری جو تھی، جو ایک زمانے میں خاصی توانا انڈسٹری تھی اور ہمارے ملک میں کوئی 1500 سکرینز تھی، وہ کچھ سیلف امپوزڈ ڈیسیجن میکرز نے غلط ڈیسیجنز لے کے بہت ساری دوسروں کی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے کلچرل نیریٹو کو ڈسمینٹل کرنے کے ساتھ ساتھ سینما کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی 130 یا 40 سکرینز ہیں۔ آبادی ہماری تب سے لے کے اب تک کوئی 10 کروڑ بڑھ چکی ہے، تو اس ملک میں کم از کم کوئی 3000 سکرینز ہونے چاہیے، اور اس میں بھی 80% ایسی کہ جس کے ٹکٹ جو ہیں 200 روپے سے اوپر نہ ہو، تب آپ جا کے کوئی فلم کو ریوائیو کر سکتے ہیں۔ however اچھا اس میں جمال صاحب اگر مجھے موقع دیں، میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ نے کہا نا کہ 200 روپے ہونے چاہیے۔ ابھی جب چھوٹی عید پر کچھ موویز ریلیز ہوئی تو ہماری انڈسٹری سے کچھ اس طرح کی بھی آوازیں جو کہ واقعی ان کا حق تھا کہ موویز کو بڑے قلیل وقت کے لیے لگایا گیا ہے سنیماز میں، لیکن اسے اتار دیا گیا۔ یہ بھی بڑی زیادتی نہیں ہے؟ وہ پروڈیوسر جو پاکستانی سنیما کو ریوائیو کر رہے ہیں، بہت زیادتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سینی پلیکسز جو ہیں یہ لیٹسٹ پلیسز ہیں ایگزیکٹلی آف ایگزیبیشن، یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ٹکٹ اپنے 200 کریں یا 300 کر لیں، لہٰذا یہاں آپ جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے ان کو آپ باہر رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ ماسز کے لیے ہے ہی نہیں، اور آپ کے پروڈکٹ کو وہ اس لیے جگہ نہیں دیتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ان کو کما کے نہیں دے سکتے، جو ایک لحاظ سے سچ بھی ہے۔ لیکن عید کے موقع پہ یا کچھ ایسے خاص موقع جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف پاکستانی پروڈکٹ دکھائیں۔ میں اس حق میں ہوں، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جی آپ انٹرنیشنل پروڈکٹس نہ دکھائیں، آپ کو دکھانے چاہیے، ہالی ووڈ بھی دکھانا چاہیے، ٹرکش سنیما ہونا چاہیے، ایون انڈین ہونا چاہیے، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی دو رائے نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ آپ کو انرچ، آپ کے سکرینز کو انرچ کرتی ہے اور آڈینس زیادہ سے زیادہ آتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں گورنمنٹ اس ڈرائیو کو اسسٹ کرے، اسسٹنس پرووائڈ کرے کہ زیادہ سے زیادہ سنیماز بنے جس میں آپ کی ملک کی جو 80% آبادی ہے وہ جا کے انٹرٹین ہو سکے، انفارم ہو سکے۔ یہ جو پی ٹی وی نے اسٹیپ لیا ہے وچ از ویری ویژنری اسٹیپ، مجھے یاد ہے اسلم اظہر صاحب کو خدا بخشے، میں نے 80s میں ان کو کہا تھا کہ جی آپ پلیز فلم شروع کریں، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ فلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پی ٹی وی جیسے ادارہ اس چیز کو اپ ہولڈ کر سکتا ہے، بالکل، اس لیے کہ پی ٹی وی پہ وہ اس طرح کے پریشر نہیں ہے، اور پھر یہ کہ انفارم لوگ ذرا زیادہ ہیں تو یہاں جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ یقیناً بہتر ہوں گے، جیسے یہ جوائنٹ پروڈکشن وغیرہ کا سلسلہ ہے، یہی حل ہے۔ بڑے بڑے اسٹوڈیوز بنا کے دینا حل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لیبر انٹینسو ہے، اس پہ اخراجات چلانے میں آپ کے مطلب انیشل لاگت سے کئی زیادہ ہوتی ہے۔ لیلا آپا سے اسی پر کامنٹ لے لیتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ذرا کیونکہ نریتا اس کو ہیڈ کر رہی ہیں اس لیے ذرا یہی پہ سوال لے لیتے ہیں، یہ دیر آئے درست آیت والا ہو گیا یا پھر بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے؟ نہیں، جب بھی کوئی اچھا کام ہو جائے تو اس کے دیر نہیں ہوتی، آپ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں اچھا کام، اور مجھے بڑی خوشی ہے نریتا نے بہت محنت کی، اور میں ان کو پچھلے 3-4 سال سے ان کے ساتھ میرا کنیکشن ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کتنی زیادہ محنت کر رہی تھی اس چیز کے لیے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ فلم ڈویژن جو بن گیا ہے۔ اور ایک چیز میں یہاں پر ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ گورنمنٹ ہماری بات شاید سنیں یہاں پہ بیٹھ کے، کہ جو ایک نیفڈیک سنیما ہوتا تھا پہلے، اس کو دوبارہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے اور اس میں صرف پاکستانی فلمز لگائی جائیں۔ اوکے، مطلب یہ کہ ایک آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جائے گا پاکستانی فلمز کے لیے، کیونکہ اور جو سینپلیکس وغیرہ ہیں اس میں آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ نے چلانی ہی ہے پاکستانی فلم، وہ ظاہر انہوں نے کمانا بھی ہے، جب وہ اتنے آپ کو فیسلٹیز دے رہے ہیں تو اس حساب سے انہوں نے ٹکٹس بھی رکھے ہوئے ہیں۔
اور میں جمال شاہ صاحب کی اس بات کو آگے لے کے جاؤں گی کہ آپ کو مارسس کا ضرور خیال کرنا چاہیے. پہلے مجھے یاد ہے کہ سنیماز ہوا کرتے تھے, اس میں ہم کہتے تھے وہ جی 6 آنے والی سیٹس ہیں وہ, یعنی اتنے سستے بھی ٹکٹس ہوتے تھے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر کے نوکر وغیرہ جب کوئی وحید مراد کی فلم آیا کرتی تھی تو وہ ان کا ہوتا تھا کہ اس دن انہوں نے چھٹی کرنی ہوتی تھی, فرسٹ شو دیکھنا ہوتا تھا. اتنی زیادہ اس کے لیے, اتنی زیادہ اس زمانے میں جو ہے نا ایک ایکسائٹمنٹ. تو ابھی بھی اگر ان کی ریچ میں ہو تو مجھے یقین ہے کہ ماسز جو ہیں وہ ضرور سنیما جائیں گے. تو فلم ڈویژن کا کام تو بہت اچھا ہے کہ آپ نے شروع کیا ہے, مگر اس کو دکھانے کے لیے بھی آپ کو جگہ چاہیے. آپ فلم تو بنا لیں گے مگر چلائیں گے. لیکن اس میں آپ نے جو کہا نا کہ 6 آنے کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے کہا کہ اچھا ٹکٹ سستا ہوگا تو جانا آسان ہوگا. میں ذرا دوسرے پوائنٹ پر آنا چاہوں گا, کانٹینٹ پہ آنا چاہوں گا. ہم نے کانٹینٹ پہ تو ایسا کریٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم لوگوں کو دور کرتے چلے گئے, بالخصوص بچوں کو دور کرتے چلے گئے, فیملیز کو دور کرتے چلے گئے. یعنی ٹھیک ہے سستے والی بات اپنی جگہ, لیکن بچے نہ دیکھیں, بٹوین دا لائنز جملے, ٹاپکس ایسے پک کرنا. بالکل صحیح بات ہے. مطلب ہمیں اس کانٹینٹ پہ بھی توجہ دینی چاہیے, اور ابھی اس میں ہم کر پائیں گے, اور اس میں آپ کر پائیں گے کہ آپ اس کو جیسے پی ٹی وی کا ڈرامہ ہوتا تھا کہ فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے. اب جو ہے پرائیویٹ میں بہت سے ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نہیں اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ تم مت دیکھو. اور اس پہ اگر سوشل میڈیا پہ کرٹیسزم آئے تو جو پروڈیوسرز ڈائریکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کیوں یہ تو ہم نے ایک اچھوتا ٹاپک پہ کیا ہے, اس پہ بات کرنی چاہیے. کنٹروورسیز جو ہیں لوگوں کو پسند آ جاتی ہیں, کنٹروورشل اس پہ بناتے ہیں, رسپانسبلٹی پیچھے رہ گئی. ہاں کیونکہ دیکھیں میڈیا کا کام جو ہے نا, میڈیا از اے ویری اسٹرانگ میڈیم, اور میڈیا کا کام ہے کہ اپنے معاشرے کو سدھارنا نہ کہ بگاڑنا. اگر میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر کچھ ہمارے اطراف برا ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم اپنے میڈیا پہ چلائیں اور وہ چیز دکھائیں. ہم آپ کو تو ان کو سدھارنا ہے, اچھی چیزیں دکھا کے کس طرح سے ہم اچھی طرف جا سکتے ہیں. تو میڈیا پہ بہت اسٹرانگ رسپانسبلٹی ہے اور ان کو یہ محسوس کرنی چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نیریٹو کی بات کر رہی ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ جب پی ٹی وی کی طرف سے فلمز آئیں گی تو آئی ایم شیور کہ وہ ایسا کانٹینٹ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ جا کے دیکھ سکیں. بالکل, اس پر میں چاہوں گا نریتا صاحبہ کانٹینٹ پہ ضرور آپ بات کیجیے گا. اسکرپٹ رائٹرز بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں, ظاہر ہے, چونکہ ہم نے جس طرح پہلے بھی یہ سوال کیا کہ ڈرامہ ہو, فلم ہو, کوئی بھی کانٹینٹ ہو, چاہے ہم ویب کا کانٹینٹ بھی دیکھیں, اس میں واقعی اب ایسا کانٹینٹ آ چکا ہے کہ ہماری نوجوان نسل پولیوٹ ہو رہی ہے. ہم مائنڈس کو ٹاکسک کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ذرا وین اٹ کمز ٹو پی ٹی وی ہمارے لیے آسان ہے کرنا, اور ہمیں ایک کرنا ہے, رسپانسبلٹی ہے ہماری. ہم کیسے اسکرپٹ رائٹرس کو یہ میسج دے پائیں گے کہ یہی اسکرپٹ ہمیں چاہیے. سینسر بورڈ کا تو رول ہی نہیں رہے گا نا, پھر سینسر کرنا ہی نہیں پڑے گا, پھر کوئی بیشنگ ہی نہیں ہوگی سینسر بورڈ پہ. بالکل صحیح. دیکھیں اچھا اس میں بھی میں کہوں گی تھوڑا سا اس کو ہمیں ویریڈ اور واسٹ طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. انٹرٹینمنٹ ایک ایسا میڈیم ہے شعیب جس کو آپ ریسٹرکٹ بھی نہیں کر سکتے, رسپانسبلٹی کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. میڈم نے جو بات کی ہے میں اس کو آپ کو یہ بتاؤں کہ دیر ہیز بن ٹائمز, ہم چھوٹے تھے اس وقت, میں انسیڈنٹ کوٹ نہیں کروں گی لیکن صرف ایک جنیرک بات کروں گی کہ ایک سوسائٹی میں جو اس وقت شاید بالکل نئی تھی اور شروع ہوئی تھی اور وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین تک پہنچی, تو وہ کیسز آج دن تک رپورٹ ہوتے ہیں, آج دن تک رپورٹ ہوتے ہیں. ناؤ کس کی رسپانسبلٹی تھی یہ سوچنا کہ کیا اگر آج ہم ایک بندے کے ذہن میں ایک چیز آئی ہے نیگیٹو ہے, اس کو آپ کیسے دکھائیں کہ وہ لوگ اس کو اڈاپٹ نہ کر لیں. سو دس از دا کائنڈ آف رسپانسبلٹی جو ہم اپنی فیل کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے اکراس دا ورلڈ اس وقت نیریٹیوز پہ کام ہو رہا ہے, اس وقت آپ کے کلچر پہ کام ہو رہا ہے, آپ کے ویلیوز پہ کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ جو جیسے ہم نے یہاں بات کی ہے لو کاسٹ سنیماز کی, کہ دیکھیں انٹرٹینمنٹ اربن, اس کو آپ نے اربنائز کر دیا ہے نا, آپ نے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ان لوگ, تو وہ لوگ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اتنا کوئی فریکوینٹلی سنیماز کو جانا پسند کرتے ہیں. دے ہیو آل سارٹس آف اویلیبل, ان کے تو گھر میں نیٹ فلکس ہے, ساری چیزیں ہیں, ہوم تھیٹرز ہیں, ایوری تھنگ از اویلیبل. بلکہ زیادہ انٹرٹینمنٹ تو ان کو چاہیے, ماسز کو چاہیے. جو لوگ سارا دن کام کرتے ہیں, شام کو جب اپنی ریڑھی بند کرتے ہیں تو دے وانٹ اے پلیس کہ جہاں جا کے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. نہ صرف ریلیکس کریں, اگین کوئی ایک میسج اورینٹڈ ایسی چیز اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں جس کے اوپر شاید وہ ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ کسی وقت کو سوچیں گے
کہ وہ کیسے اس سارے سینیریو میں بہتر انسان بن سکتے ہیں، اور آپ بنتے ہیں. الٹیمیٹلی آرٹس اینڈ کلچر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نا پڑھائے بغیر، کوئی آپ کو نہ بھی پڑھائے، آپ کو انٹرپٹ لے کر رہی ہوں. آپ کا مائک تھوڑا سا ہم نے ٹھیک کروانا ہے بالوں کی وجہ سے، آپ ذرا چیک کر لیجیے. میں جمال صاحب کا سوال لے کر آ جاتی ہوں. جمال صاحب، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے ہماری فلم انڈسٹری میں ایک بڑا بوم دیکھا گیا. 4 سے 5 موویز ایسی ہیں جو کہ ریلیز کی گئی اور جس میں خاصی پذیرائی ملی وہ صبا قمر صاحبہ کی مووی کو بہت ملی. لیکن جب میں بھی سنیما گئی تو وہاں پر بچیاں تھیں، لڑکے تھے، فیملیز آئی ہوئی تھیں. کچھ لوگ بہت زیادہ اس مووی کو پسند کر آئے اور کچھ لوگوں نے یہ کہہ کے اس مووی کو ریجیکٹ اور جا کے کوئی دوسری مووی اس لیے دیکھی کہ مووی کی سٹوری ایسی کہ وہ ہمیں ڈپریس کر رہی ہے. ہم بڑے سینٹی ہو گئے مووی کو دیکھ کے. موڈ ہے تو خوشگوار کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کی سینٹیمنٹس کو کس طرح سے انگیج کیا جائے؟ دیکھیں جیسے ناریتا نے بھی اور لیلا نے بھی بات کی کہ بیلنس لانا پڑے گا، یہ بہت ضروری ہے. اور پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے کلچر میں ایک ڈائیورسٹی ہے اس ڈائیورسٹی کا اظہار ہو ہمارے سکرینز پہ، تاکہ پتہ چلے کہ جی آپ ہیں کون. ایک مووی جو ہے وہ آپ کو سیلف اویئر کرتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کس جگہ پیدا ہوئے ہیں اور اس زمین پہ جہاں پیدا ہوئے ہیں کیا کچھ گزر چکا ہے، اس کے رنگ کیسے ہیں، اس کے موسم کیسے ہیں، اس کی وہاں جو کلچرل نیریٹیوز ہیں ان میں کیا کیا وزڈم چھپی ہوئی ہے، کیا گہرائی، کیا خوبصورتی چھپی ہوئی. یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیکل کانٹینٹ سے نہیں گھبرانا چاہیے. صرف یہ ہے کہ کرٹیکل کانٹینٹ آپ بہت ذمہ داری سے پیش کریں. ایک ویژنری انسان جو ہے، بہت بڑا رائٹر جو ہے، سمجھدار ایوالوڈ رائٹر، ریزالوڈ رائٹر، وہ جب کسی موضوع پہ لکھتا ہے تو وہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھا دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا کہ جی آپ اس طرح سے سوچیں، وہ آپ کا ذہن کھول دیتا ہے. تو ڈائیورسٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پھر یہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ ہیں کون. آپ کا سنیما اگر آپ کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ اتنے آپ کسٹوڈین ہیں کوئی کم از کم 9,500 سال پرانی تہذیب کے، تو پھر کیا سنیما کیا کرے گا. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا پہلو بھی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن بڑے خوبصورت انداز سے کہ امتزاج اچھا ایسی چیزوں کا ہو کہ وہ آپ کو اویئر بھی کرتا رہے، موٹیویٹ بھی کرتا رہے، ٹیسٹ ذرا پیدا کرنا شروع کرے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سبق سکھانے کے لیے بھی، مورل لیسن دینے کے لیے بھی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہیں. دیکھیں 2 بحثیں ہیں آرٹ میں کہ آرٹ فار آرٹ سیکس اور آرٹ فار لائف. میرے نزدیک آرٹ فار آرٹ سیکس کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے جتنا پرسنلائزڈ ہو. آرٹ از آلویز فار لائف. تو سنیما جو ہے فار لائف ہے، ہاں وہ ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے آپ کو. سنیما از لارجر دین لائف. اور اس میں نریتا صاحب آپ ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں، چونکہ جب پاکستان کی فلمز کی ہم بات کریں، بھلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہیں، لیکن ذرا فوکس ہوگا کہ ہم پاکستان میں بنائیں، اور اس کے فوکس اس لیے بھی ہوگا کام پاکستان والوں کو ملے. دوسرا یہ کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمیں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ وی ہیو بیوٹیفل پلیسز، اور اگر ہم نارتھ ساؤتھ کہیں پر بھی شوٹ کریں گے ہمارے یہاں جگہ خوبصورت پاکستان میں. دیکھیے ایسا لینڈسکیپ دنیا میں میرا خیال ہے چند ہی ملکوں کے پاس ہوگا اور ہم ان میں سے ایک بلیسڈ ملک ہیں. اچھا، اس میں میں آپ کو اچھی بات یہ بتاؤں کہ 2018 میں ایک فلم پالیسی انٹروڈیوس ہوئی تھی، اور اس فلم پالیسی میں یہ کمپوننٹ موجود ہے، اور جس کو انشاءاللہ ابھی میرا خیال ہے آج ایک ایسا دن ہے جس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکس بھی آ رہا ہے، سوری آپ کا بجٹ بھی آ رہا ہے، تو ٹیکسز بھی ہمارے جو ہیں اس میں ویو آف کی ہم نے پروپوزل دی ہوئی ہے. سو لیٹس ہوپ کہ وہ بھی. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ پوری فلم پاکستان میں شوٹ کرتے ہیں، سو دا فلم میکر ول گیٹ some sort of a tax incentive as well. ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنے ہی ملک کی لوکیشنز کو اس کو بیسکلی اسی پالیسی میں اگر میں رکھوں تو اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہہ کہ یہ اسکرین ٹورزم ہے، وچ از اے بیوٹیفل ٹرم اینڈ اٹ از یوزڈ آل اکراس دا ورلڈ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، سو اسکرین ٹورزم کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. اگر آپ اپنی لوکیشنز کو دکھا سکتے ہیں دنیا کو تو سمجھیں آپ نے آدھا کام اپنے آپ کو سیل کرنے کا کر لیا ہے، آدھا کام ہم نے کر لیا ہے، اور آدھا کام ذمہ داری ہے. بلکہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری ایک فلم ابھی ریلیز ہوئی ہے، اس کا نام ہے تھوڑی سیٹنگ تھوڑا پیار. تو اس میں یہ چیز ہے کہ اس میں لوکیشنز بہت خوبصورت دکھائی گئی ہیں. ناردرن ایریاز میں جا کے انہوں نے شوٹ کیا ہے، اور وہ ایسی جگہیں اس میں دکھائی ہیں کہ جو میرے خیال سے کبھی عام لوگوں نے نہیں دیکھی ہوں گی.
تو بڑی اچھی میں سمجھتی ہوں کہ ابتدا ہے یہ کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور نارتھ سے تھوڑا نکلنا بھی چاہیے, تھوڑا ساؤتھ ریگستان کی طرف جانا چاہیے, ساحل ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا انٹرسٹنگ. میں فلم کر رہا تھا ہالی ووڈ کی K2, اور آئرنی یہ تھی کہ K2 فلم شوٹ ہو رہی تھی کینیڈا میں, اور ہم ایک گلیشیئر پہ کوئی 2 مہینے گلیشیئر پہ رہے. ماؤنٹ ویڈنگٹن ان کا علاقہ ہے برٹش کولمبیا کا, اور تقریباً کوئی 95% فلم شوٹ ہو گئی. انہوں نے ایک راک فیس ڈھونڈا تھا جو ریموٹلی K2 سے ملتا تھا, لیکن وہ حقیقت میں جب کرو کوئی 5% شوٹ کرنے کے لیے پاکستان آیا, نارتھ امریکن کرو, بہت بڑا کرو تھا, تو جیسے وہ اسکردو میں لینڈ کر گئے اور انہوں نے یہ ڈرامیٹک ٹرین دیکھی, یہ دیکھا کہ جو اسکردو کے فٹ ہلز جو ہیں وہ ان کے سب سے اونچے پہاڑ سے اونچے ہیں, تو سر پیٹنے لگے کہ جی ہم نے کیا شوٹ کیا. تو میں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے یہ وہاں شوٹ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی یہاں ہمیں فیسلٹیز نہیں مل رہی تھی, چاپرز ہمیں چاہیے تھے, نہیں مل رہے تھے, فلانی چیز نہیں مل رہی تھی. یہ ہمارے جو لوکیشنز ہیں وہ اتنے سٹننگ لوکیشنز ہیں کہ اگر ایک 1 ونڈو آپریشن ہو کہ جس میں لوگ آ کے یہ ایکسیس کر سکیں. مجھے نائجل وو ایک مشہور فلم ڈائریکٹر ہے, اس نے 90s میں فون کیا تھا کہ جی میری ایک فلم جو موراکو میں شوٹ ہو رہی تھی کسی وجہ سے وہ سٹاپ ہو گئی ہے, تو پاکستان میں ہمیں لوکیشنز چاہیے. میں نے لوکیشنز شوٹ بھی کی اور تصاویر بھیجی, ان کو بڑی پسند آئی, وہ تیار تھے آنے کے لیے. بہت بڑا کرو, کوئی 250 لوگوں کا کرو. آپ اندازہ لگائیں کہ 250 لوگوں کا کرو جب آتا ہے تو وہ ملینز خرچ رہے ہوتے ہیں. جب ملینز یہاں خرچے جاتے ہیں تو آپ کے ہوٹلز, آپ کے ٹرانسپورٹ, اور آپ کا جو کرو ہے لوکل یا آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ٹرین بھی ہو رہا ہوتا ہے اور امپلائی بھی ہو رہا ہوتا ہے. میں بڑا خوش تھا کہ وہ آ رہے ہیں. تو اس زمانے میں لاہور میں ایک دھماکہ ہوا شیرپاؤ برج کے نیچے, تو اس دھماکے نے ان کو روک لیا. سیکیورٹی سچویشن بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, لیکن یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ پی ٹی وی فلمز ہی یہ کام کر وہ 1 ونڈو بن جائے. یہ پالیسی جس کا ذکر کر رہی ہے نریتا, یہ اصل میں 2018 میں ہم نے کلچر پالیسی, پہلی بار پاکستان کی پہلی کلچر پالیسی اپروو ہوئی تھی, اور اسی کا یہ حصہ تھا فلم بھی سارا. اس کلچر پالیسی میں میرا بھی کچھ رول تھا, بہت سارے اور لوگ تھے, اور میں شکر ہے کہ اب یہ دوبارہ آئے. کاش وہ کلچر پالیسی کنٹینیو کرتی, جو 3.5-4 سال گزرے, تو اب ہم کسی اور لیول پہ ہوتے. تو ہماری جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں, میری گزارش پولیٹیشین سے ہوگی کہ پچھلے لوگوں نے اگر کچھ کام کیا ہے کنٹینیو کریں, اس کو آپ کنٹینیو رکھیں, اس کو انڈو نہ کریں. ویل نئے سرے سے نہ آپ یعنی ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. اچھا, یہ تو آپ نے پولیٹیشین سے گزارش کی نا, میں ذرا چاہ رہی ہوں کہ ایک گزارش جو میری آپ سے, اور اگر آپ پروڈیوسر صاحب سے کر سکیں, جتنے بھی ہمارے یہاں پہ فلمس کو بنا رہے ہیں, ابھی بھی ہم نے بہت ساری موویز ایسی دیکھی ہیں جہاں پر ہمارے ڈراما آرٹسٹ موویز میں یوٹیلائز کیے جا رہے ہیں. بالکل. للاب, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا بڑے پردے کا چہرہ الگ ہونا چاہیے, ہمارے چھوٹے پردے کا الگ, تاکہ لوگوں کو ایک چینج دیکھنے کا موقع ملے؟ ہاں, لوگ یہی کہتے ہیں جب بھی جن سے بھی میری ملاقات ہوئی, میری فرینڈز وغیرہ سارے, کہ ہم نے فلاں فلم دیکھی مگر ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ ہم ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ بھی انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو ہم پیسے خرچ کر کے ان کو کیوں دیکھے جا کے. ہاں, یہ میں نے سننا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہاں, اچھی بات ہے کہ اگر نئے لوگ آئیں, مگر ایک عجیب سا ہمارے یہاں کچھ ٹرینڈ ہے کہ نئے لوگوں کی فلم اگر آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے پتہ نہیں کون ہے, دیکھنے جائیں نہ جائیں. ابھی ہماری جو میری فلم جس کی میں بات کر رہی ہوں جو آئی ہے, اس میں سارے نئے لوگ ہیں. اچھا. تو سوائے میرے باقی سارے جو ہیرو ہیروئن ہیں وہ سارے نئے ہیں. پکی ہوگی ابھی موویز لازمی آپ نے دیکھنے جانی ہے. ہاں بالکل, وہ پی ٹی وی پہ بھی چلے گی انشاءاللہ. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ ٹی وی ہی کیوں محسوس ہوتا ہے, وہ اصل میں ان چہروں کی وجہ سے نہیں ہے. ہاں, وہ اس کا سٹائل بنانے کا نا, سٹوری ٹیلنگ کا, کیونکہ جو فلم ہے نا وہ فلم کا نہیں ہوتا. سٹوری بورڈ بھی آپ ڈراما بورڈ رکھ دیتے ہیں, اب اس طرح ڈیفرنٹ ہوگا. ٹیکنگ مختلف ہوتی ہے, آپ سین اور طرح سے کنسیو کرتے ہیں. فلم میں آپ کے پاس لمیٹڈ وقت ہوتا ہے, سیریل کی طرح لمبا مہینے نہیں ہوتا ہے. بہت ریپڈلی ہوتا ہے. ایک مومنٹ کو
مطلب انہانس کر کے آپ نے بیوٹیفائی کر کے دکھانا ہے. جی انہانس کرنا ہوتا ہے, امپورٹنٹ بنا. اور لالا پاس میں ایک سوال میرا یہ بھی لے لیجیے گا کہ کچھ مخصوص جیسے باپ کا رول ہے, جو مووی دیکھ رہے ہیں آپ وہی شخص نبھا رہا ہے, دادا کا رول ہے جو مووی دیکھ رہے ہیں وہی, کسی اور کو موقع ہی نہیں دے رہے. یا پچھلے ہمارے ایسے آرٹسٹ میں شان مسعود ہیں اور اس کے علاوہ بھی شان شاہد ہیں اور محمد رانا ہیں, فیمیل آرٹسٹ بھی ہیں, وہ بیچارے تو ان کو تو موقع دوبارہ مل ہی نہیں رہا ہے کام کرنے کا, یا وہ کر نہیں رہے شاید. اصل میں ابھی ہماری فلم کا ریوائول شروع ہوا ہے, بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ اتنا گیپ آ گیا تھا, اتنے عرصے ہماری کوئی فلمیں نہیں بنی, تو اب ظاہر ہے اس کو ٹائم لگے گا ریوائول کو ہوتے ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے, اور ریوائول کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے لوگ جا کے پاکستانی فلم دیکھیں. بالکل, لوگ خود جب تک جو پروڈیوسر کو یہ انکریجمنٹ نہیں ملے گا کہ اس کو ریونیو واپس آ رہا ہے, وہ کبھی بھی دوبارہ فلم بنانے کی طرف نہیں آئے گا. اور ہمارے کچھ عجیب سوشل میڈیا کا جو ایک غلط استعمال ہے اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ بغیر دیکھے ہوئے فلم کو کرٹیسائز کرتے ہیں, پہلے سے بول دیتے ہیں. میں نے خود پڑھا دیکھا جب یہ ہوائی فلم آئی تو ابھی ریلیز نہیں ہوئی, لوگوں نے لکھا ہوا تھا بڑی فضول فلم ہے, پیسے ویسٹ نہ کریں, جا کے دیکھ. تو یہ اس سے اجتناب نام بتائیے فلم کا تاکہ ہم فٹافٹ ان سے ریکویسٹ کریں. نام بتائیے لالا کو. تھوڑی سیٹنگ تھوڑا پیار, تھوڑی سیٹنگ تھوڑا پیار, سیٹنگ بھی کرنی ہے پیار بھی کرنی ہے آپ نے ان کے ساتھ, اور جا کے مووی لازمی آپ نے دیکھ کر آنی ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. دامن وقت میں گنجائش ختم ہوئی, انشاءاللہ یہ تو ایک سفر کا آغاز ہے. ہم ود دی پیسج آف ٹائم ضرور اس پر دوبارہ بھی بات کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. منڈے کو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.